बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान के तज़कियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुरान मजीद के जिस हिस्से का मुताला करने जा रहे हैं, ये सूरह बकरा का एक हिस्सा है। टू बी प्रिसाइज आयत नंबर 101 से 103 तक। सूरह बकरा के बारे में आप में से बेशतर लोगों को ये मालूम होगा कि ये एक मदनी सूरा है, और मदीने में ये सूरा जब नाजिल हुई तो ये मालूम है कि कुरान मजीद की ये सबसे लंबी सूरा है। और इसके अंदर जो बुनियादी मज़मून है, अगर आप सूरा को पढ़ें तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पहले हिस्से में तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो अहले किताब, ख़ुसूस जो यहूद हैं, जूज़ ऑफ हिज टाइम्स, उन पर हक़ को वाज़े किया गया है। उनको ये बताया गया है कि जिस पैगम्बर का वो इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ गया है। और जैसे कि आप देखते हैं कि बिल्कुल शुरू में कहा गया कि ला तकुनु अव्वला काफ़िरिन बिही, कि सबसे पहले इस पैगम्बर के कुफ्र करने वाले ना बन जाओ, तुम तो इसका इंतज़ार कर रहे थे। सो फिर एक पूरे सीक्वेंस में यहूद को ये एहसास दिलाया गया है कि जिस पैगम्बर के बारे में पेशन गोई की गई थी कि वह हज़रत इब्राहीम की नस्ल से होगा, उनके भाइयों में से होगा, बनी इस्माइल में से होगा, वो अब आ गया है। और अब उन पेशन गोइयों पर आपको लब्बैक कहना है। और ये भी मालूम है ख़वातीन हज़रात के जो उनके जो सही फॉलोअर्स थे, उनमें से अक्सर वो थे हज़रत मसीह के, वो ईमान ले आए। और ज़्यादातर जो पतरस या पीटर के फॉलोअर्स थे वो उनमें शामिल थे। और ज़िरा नुमाय अरब में ज़्यादातर वो जो वहाँ पे लोग आबाद थे, जिससे जैसे कुरान से मालूम होता है, वो उनके जो दूसरे शागिर्द हैं सेंट पॉल, उनसे मुतल्लिक थे, क्योंकि उनके यहाँ जो बाज़ अक़ायद पाए जाते हैं उनके बारे में मालूम है, वो ऐसे अक़ायद भी थे जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कफ़ारे का अक़ीदा है, या बाज़ और चीज़ें हैं कि जो यूँ आप समझ लीजिए मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी में पाए जाते थे, लेकिन वो आपको जज़ीरा नुमाए अरब के जो जूज़ हैं या क्रिश्चियंस हैं उनमें नहीं पाए जाएंगे। तो ये एक ज़ाहिर एक अलग से बहस है, लेकिन जब सूरह बकरा का हम मुताला करेंगे तो ये उसमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। सूरह का जो दूसरा हिस्सा है वो बुनियादी तौर पे एक नई उम्मत की तासीस के हवाले से है। मुसलमानों की जब को ये हुकूमत या आप कह लीजिए क़यादत और सियादत दी गई, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि बनी इस्माइल के साथ जब ये मामला किया गया तो ये कहा गया कि कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, यानी बनी इस्माइल को मुखातिब करके कहा गया कि अब ये जो ज़िम्मेदारी है, ये इन अहले किताब में जो लोग थे जिन्होंने इस अहद को पूरा नहीं किया, उनसे अब ये लेके ये अब बनी इस्माइल को दी जा रही है। और अब आपकी वो हैसियत है जो इससे पहले बनी इसराइल की थी। और जो रसूल ने जिस दीन की गवाही आप पे दी है, आपने उस दीन की गवाही अब बकिया मैनकाइंड पे या बकिया दुनिया पे देनी है। और इस तरह से ये सूरा जो है फिर बनी इस्माइल को अपॉइंट करके अहले किताब में से यहूद पर इत्माम हुज्जत करके ये ख़त्म हो जाती है। हम इस सूरा के उस हिस्से का अब मुताला करेंगे कि जहाँ अभी जो जूज़ हैं उन पर इत्माम हुज्जत चल रहा है, और उनको ये बताया जा रहा है कि जिस पैगम्बर के आप मुंतज़िर थे वो इन खसाइस के साथ आ गया है, और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर ईमान लेके आएँ। तो मैं आपके साथ अब वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ से हम अपने इस मुताले का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये बुनियादी तौर पे जो सियाक़ व सबाक़ है वो जूज़ के साथ इत्माम हुज्जत का है। तो ये सूरह बकरा की 101 से 103 आयत की मैं पहले आपको अरबी में इसको पढ़ रहा हूँ, फिर हम इसका जो हमारे असहाबे इल्म हैं, दूसरे अहले इल्म हैं, जैसे उन्होंने इसका तर्जुमा किया और इसके जो बाज़ तफ़सीरी मबाहिस हैं उनकी तरफ हम फिर तवज्जो करेंगे। तो अल्फाज़ ये हैं कि वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह। अब ये देखिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा गया है कि जब उनके पास अल्लाह ताला के पास अल्लाह की तरफ से रसूल आया, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब किताबुल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़रा सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबील हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि ख़ैर लौ कानू यअलमून। ये देखिए कि आप मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफ़ी साहब जिसका तर्जुमा करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। और
جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک جماعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان کا ایک گروہ تھا جس نے یہ کام کیا۔ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت ہے اور ماروت۔ انہیں اور یہ ان کو نہیں سکھاتے تھے دونوں فرشتوں کو جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ میرے خیال ہے ایک لائن یہاں پہ مسنگ ہے، ترجمے کی ٹائپ ہونے رہ گئی ہے، ہاروت کے بعد یہاں ماروت آتا ہے۔ اور سو تو کافر مت ہو جا، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ جو چیز نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر، اور اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ ہے، کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب پاس اللہ کی طرف سے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا کہ گویا وہ کچھ جانتے نہیں تھے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب کبھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھیں، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ان کو ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں کوئی خبر ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں خواتین حضرات کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ ترجمے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے جو استاذ مودودی صاحب کا اور استاذ شفیع صاحب کا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ زبان میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں کچھ فراوانی ہے اور روانی موجود ہے۔ البتہ جو ہم اب آگے پڑھیں گے جس میں بعض اطلاقات میں اور انٹرپریٹیشن میں فرق آ رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تالیف کلام میں ان اصحاب کے درمیان کیا اختلاف ہوا ہے۔ اب استاد جاوید احمد غامدی کا ترجمہ بھی آپ ایک دفعہ سن لیجئے، یہ بھی انہی آیات کا ہے، سورہ بقرہ کی 101 اور 103 آیتیں 103 تک ہیں۔ اور اب بھی یہی ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشن گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آیا جو ان کے پاس موجود تھیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے، اور در حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس میں کفر میں نہ پڑو۔ پھر یہ بھی ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی کی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہ دیتی بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، در حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے
اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش یہ جانتے، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ اس میں آپ خواتین حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو پورے کا پورا سیکونس ہے، اس میں ہمارے تینوں جو مفسرین ہیں اور مترجمین ہیں، آپ کو بظاہر اس میں ترجمے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے ہاں جو تینوں حضرات ہیں جس کو ان کی پریزنٹیشن میں ترجمے میں آپ کو زیادہ نمایاں نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو یہود نے ایک سحر و ساحری کا جو کاروبار وہاں پہ بنایا ہوا تھا، اس کے وہ بہت زیادہ خواہاں تھے اور اس کے وہ بہت زیادہ پیچھے لگ گئے۔ اور سورہ فلق میں اگر آپ یہ دیکھیں، جب یہ کہا گیا کہ من شر النفاثات فی العقد، تو یہ خاص طور سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ پیغمبر کے ساتھ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کو زیر کرنے کا، اس لیے کہ روز بروز ان کی قوت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جادو ٹونوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور ان کے لوگوں کو اس طرح سے افیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور ان کی ذمہ داری تو بالکل اس کے برعکس تھی کہ جس پیغمبر کے بارے میں ان کو اطمینان تھا کہ یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس نے آنا ہی آنا ہے، وہ اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے اور جگہ پہ بتایا ہے کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لائے، اور الفاظ یہ تھے کہ حسدم من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کو تھا کہ یہ جو ایک آخری پیغمبر ہیں یہ کیوں بنی اسماعیل میں آئے ہیں، کیوں ان کے کزنز کی شاخ میں آئے ہیں، اپنے اندر سے کیوں نہیں آئے، اس وجہ سے۔ اور دیکھیے قرآن نے یہ بھی کہا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، یعنی جس کو وہ جب ان کے پاس وہ چیز آیا جس کو وہ پہچانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کوئی کنفیوژن تھی، وہ ان کو پہچانتے تھے، اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر حسد ان کے آڑے آیا، ان کی قبائلی انٹرسٹ ان کے آگے آیا، انہوں نے ان کو انکار کر دیا۔ اور جو مختلف ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے، ان میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی تھا کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے۔ اس میں جو ایک خاص بات ہے خواتین حضرات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو سحر و ساحری کا جو ایک کاروبار تھا یہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھا، اور ان کے ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں آج بھی یہ جو نقش سلیمانی ہے آپ نے سنا ہوگا، یا سلیمانی ٹوپی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں یہ جو جادوگری اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں، اوکلٹ جو جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ بہت ان کی ایک لحاظ سے ان کے ہاں اس کی ترویج تھی۔ اور یہ جو ترویج تھی اس کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں وہ اتنا آگے بڑھے کہ جبت اور طاغوت اور اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے جب امپلوائے کرنا شروع کیا، ان کو مس یوز کرنا شروع کیا، تو باقاعدہ پھر انبیاء علیہ السلام نے اس پہ تنبیہ کی۔ میں آپ کے سامنے ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کتاب سلاطین ہے، بک آف کنگز ہے نا جو بائبل میں، دیکھیے اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھائی ہوئی مورتیں یعنی دو بچڑے بنا لیے، یا اسی طرح کے بچڑے جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں انہوں نے بنائے، اور یسیریت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی، اور بال کو پوجا، اور انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فالگیری اور جادوگری سے کام لیا۔ یہ بک آف کنگز کتاب سلاطین چیپٹر نمبر 17 ہے۔ اس میں انہوں نے ان کی جو یہ ساری جو سحر و شاعری ہے ان کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اب ظاہر یہ ایک ہتھ کنڈا تھا جو ان کی طرف سے استعمال کیا گیا، جس کو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے جو خداوند تعالیٰ نے خاص اپنی مدد کی، عنایت کی، وہ کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن یہ آخری درجے کی وہ چیز تھی کہ جس میں انہوں نے کوشش کیا کہ مسلمانوں کو امپلیکیٹ کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ ایک دو چیزیں ذرا اس آیت کے ترجمے سے پہلے اس کے متن کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کس طرح سے یہ متن جو ہے یہ پروسیڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز جس کو ان اصحاب علم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آپ ذرا آپ کے سامنے کی اسکرین پہ اگر یہ ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ دوسری لائن میں شروع ہو رہے ہیں، ان کا عطف کس پہ ہوا ہے؟ عطف کا کیا مطلب ہے؟ عطف کا مطلب ہے یہ کس پر کوآرڈینیٹڈ ہے، یعنی آگے یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وَمَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، بات یہاں رک گئی ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ اور وہ اس چیز کی پیروی میں لگ گئے کہ جو شیاطین حضرت سلیمان کے زمانے میں پڑھتے پڑھاتے تھے، یعنی وہ باقیات جو تھیں۔ اور آگے جو ہے یہ ایک تھوڑا سا لمبا سا جملہ معترضہ آ رہا ہے۔ یہ جملہ معترضہ یہاں سے ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، گویا کہ یوں ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ حضرت سلیمان کو انہوں نے امپلیکیٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ حضرت سلیمان، بلکہ یہاں تک یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے ہاں جو ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستگاہ ان کو دسترس حاصل تھی، وہ پرندوں کی بولیوں کو وہ جانتے تھے، وہ جنوں سے وہ کام لیتے تھے، تو ان کے بارے میں مشہور یہ ہو گیا کہ یہ جو سارے ان کے جو اچیومنٹس ہیں اس کے پیچھے بھی اصل میں یہ جادوگری ہے. تو یہ وہ حضرت سلیمان کو منسوب کرتے تھے. اب یہ قرآن مجید میں عام ہے کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کلام کو روک کر پیچھے ایک تبصرہ کرتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو پورے کی پوری لائن ہے نا، اگر آپ کے سامنے یہ ہے اسکرین پہ کہ وما، یہ سیکنڈ لائن ہے، اس کا سیکنڈ ہاف ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا، اس لیے کہ یہ لوگوں کو یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب یہ دیکھیے اس جملہ معترضہ نے آپ کے سامنے دو باتوں کو واضح کر دیا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو پڑھنا پڑھانا اور یہ جو جادوگری سکھانا اور سیکھنا ہے، قرآن مجید کو کفر قرار دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ کفر ہے، بلکہ اس پر مزید تبصرہ کرتا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا. گویا کہ اس کا کفر ہونا تو انڈرسٹوڈ ہے، تو ورڈز میں اس کو بیان نہیں کیا. تو وما کفر سلیمان کا جو تبصرہ ہے وہ اسی تتل و شیاطین پر ہے کہ یہ جو شیطان، یہ لوگ جو تھے، یہ شیطانوں کے جو زمانے میں، جو حضرت سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، جو جادوگری سکھاتے تھے، یہ اس پر پڑ گئے اور گویا اس طرح سے انہوں نے کفر کیا. یہ درمیان میں حذف ہے، اس طرح سے انہوں نے کفر کیا. اور آگے کیا ہے، سلیمان نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کیا کہ جو یہ کام کرتے تھے. تو یہ اصل میں جملہ معترضہ ہے جس نے آپ کو دو باتیں بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند اور ناپسند گزرا کہ ان کے ایک پیغمبر کی طرف یہ سحری کو منسوب کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو روکا، ہی اسٹاپ دا ہول ڈسکورس، اور پھر یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو یہ منسوب کرتے ہیں یہ اصل میں کفریہ بات ہے اور آپ اس چیز کو کیسے کسی پیغمبر کے شایان شان کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جو عطف ہو رہا ہے وہ یہاں ہو رہا ہے وما انزل علی الملکین. گویا کہ یہ بات ایسے ہے، اگر میں پڑھوں تو یہ کلام اس کو ایسے ہے. اگر آپ اسکرین پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ اب کلام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جو رواں جہاں سے ہوتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت ماروت. کلام کا سیکوینس یہ ہے. امید ہے آپ کو یہ چیز گراسپ آپ کو ہوگی. اور آپ میں سے جن لوگوں نے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کا کورس پڑھا ہے تو ہم نے جملہ معترضہ کو جب ڈسکس کیا تو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک آن دا اسپاٹ کامنٹ ہوتا ہے پچھلی بات پہ، اور جیسے ہی جملہ معترضہ ختم ہوتا ہے تو پچھلی بات سے کلام مل جاتا ہے. تو اب گویا کہ تالیف یوں ہوگی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. وَاتَّبَعُوا کا مطلب ہے پیروی کی، فالو کیا. تو کیا تالیف کیا ہوگی کہ انہوں نے فالو کیا اس چیز کو کہ جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، اور انہوں نے فالو کیا اس چیز کو وما انزل علی الملکین، وہ جو کہ دو فرشتوں پہ نازل ہوئی بابل میں، اور ان فرشتوں کے کیا نام ہے، ہاروت اور ماروت. تو اگر آپ اس تالیف کو سمجھ گئے ہیں تو اب آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو کلام ہے اس کی جو شدت ہے وہ کتنی زیادہ ہے. یعنی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ پہ بات کو روک دیا ہے، روک کے اللہ تعالیٰ کو جیسے غصہ آ گیا ہے، پیچھے اپنے پیغمبر کو بری و ذمہ قرار دیا کہ کوئی اس نے اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کفر ہے اور پیغمبر کبھی یہ کام نہیں کرتے. اور جب یہ بات ختم ہوئی ہے تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کا عطف کیا کر دیا، وما انزل علی الملکین پہ. گویا کہ بات پوری یوں ہوئی کہ یہ وہ لوگ لگ گئے ان چیزوں کے پیچھے جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، نمبر ایک، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے کہ جو دو فرشتے جو کہ بابل میں تھے ان پر اتاری گئی ہے. اب آپ سمجھے نا. تو یہ اس طرح سے کلام جو ہے وہ ریلیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو یہاں تک سمجھ گئے تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اختلاف جہاں پہ ہوا ہے مفسرین کے درمیان بھی اور اہل علم کے درمیان، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو فرائی اپروچ کے سکالرز میں اور جو تفسیر بالروایا کے اپروچ کے سکالرز میں ہوا ہے وہ اب یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو بالکل اتفاق تھا، بات ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی، کچھ تھوڑی سی تالیف کو کہ سٹریسز میں فرق تھا. لیکن اب یہ سوال پیدا ہو گیا جو میں جس کو آپ کے سامنے اب دوبارہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر ذرا متن کو دیکھ لیجئے. یعنی یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ دیکھیے سیکنڈ لائن ہے. اور اب کلام کہاں جوڑا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ، یعنی اتباع کا عطف ہے. عطف کا کیا مطلب ہے، کوآرڈینیشن، جہاں کلام ملتا ہے، جہاں کلام جس پہ جا کے جوڑتا ہے. تو ہوگا یہ کہ وہ پیروی انہوں نے کی کس کی، جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اس چیز کی پیروی کی جو ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا، جو دو فرشتے تھے بابل میں. تو یہ اس طرح سے ہے.
اب ہمارے ہاں جو خواتین حضرات اختلاف ہوا ہے اور جس چیز کو آپ جاننا چاہیں گے اور جس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایکسپلین کروں، وہ یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یہود تھے یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ جو جادوگری قسم کی چیز تھی، جادو ٹونا تھا جو حضرت سلیمان کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور یہ اب اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے کہ جو دو فرشتوں پہ نازل ہوا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو فرشتوں پر کیا نازل ہوا، اس میں ہے وہ اختلاف جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے تھوڑا سا تفصیل سے پیش کروں تاکہ آپ اس سے وہ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ہماری پوری اپروچ ہے وہ کس طرح سے اس معاملے میں آگے بڑھتی ہے۔ اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جس چیز کو ہمارے ہاں ایک تفصیلی قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا اس کو آپ جان لیں۔ یہ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ جو وما انزل علی الملکین ہیں، یعنی جو وہ علم جو فرشتوں پہ نازل ہوا وہ ہے کیا؟ تو ہمارے جو مفسرین ہیں زیادہ تر وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد بھی جادو ہے، یعنی جادو ہی ان فرشتوں پہ نازل ہوا۔ اور وہ جو فرشتے کون تھے؟ وہ ہاروت و ماروت تھے۔ ان کے بارے میں طبری یہ بات کو بیان کرتے ہیں، ہاروت و ماروت کے بارے میں یہ قصہ ہے جو پورا انہوں نے بیان کیا ہے تفصیل سے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسانوں نے دنیا میں بہت غدر مچایا، بہت خون ریزی کی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے، اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم کبھی ایسا یہ کام نہ کرتے، اور یہ تو آپ کی اسکیم میں بالکل ناکام ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، یہ میں آپ کو وہ قصہ بتا رہا ہوں جو تبری نے جو بیان کیا اس کی ایک سمری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ابھی میں ایسا کرو کہ اپنے میں سے دو نمائندے آپ چوز کر لیں، اور میں ان دو نمائندوں کو دنیا میں بھیج دیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جو ٹیمپٹیشنز انسانوں کو ہوتی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ دے آر لیڈ اوے اینڈ دے گو اسٹرے، اور ہر طرح کی پھر بری بات کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے یہاں سے دو کو سلیکٹ کریں، اور ان کو ہم وہ جو دنیاوی ڈیزائرز ہوتی ہیں انسانوں کی ان سے آشنا کرائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے آپس میں جو ایک اسمبلی ہوئی، کاؤنسلنگ کی، ایک کاؤنسل ہوئی، اور اس میں دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت ان کے نام سے، ان کو سلیکٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ دو آپ نے سلیکٹ کیے، تو ان کو انہوں نے زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیج دیا تو وہ ایک خاتون کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اس لیے کہ ان کو بھی پھر وہی دنیاوی حاجات اور دنیاوی ٹیمپٹیشنز کا جو ایک معاملہ تھا جیسے انسانوں کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ ان کو بھی ہوا کرے گا۔ تو جب ان کے ہاں بھی اسی طرح کی خواہشات پیدا ہوئیں، تو ایک ہمارے ہاں جو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے اس میں زہرا نامی ایک خاتون ہے، یہ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ کسی بھی تفسیری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے وہ عشق میں گرفتار ہو گئے۔ یہ دونوں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ عشق میں گرفتار ہو گئے تو اس زہرا خاتون نے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ ہم بستری کروں گی، آئی ول بیکم انٹیمیٹ ود یو، اگر آپ مجھے یو گیو می دس کمٹمنٹ کہ ہم بتوں کو پوجیں گے، آپ بھی میرے ساتھ بتوں کو پوجیں۔ اب وہ دونوں فرشتوں نے کہا جی کہ دس از سم تھنگ دیٹ کی ناٹ بی ڈن، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خیر وہ چلی گئی، اگلے دن وہ پھر آئی، یعنی یہ میں آپ کو ایگزیکٹلی وہ سمری بیان کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں طبری نے بیان کی ہے اس کی۔ اگلے دن وہ آئی، وہ کہتی ہے اچھا اگر آپ نے مجھ سے ہم بستری کرنی ہے، مقاربت کرنی ہے، تو what I can do is کہ میں آپ کو یہ پیشکش کرتی ہوں کہ ہم مل کے ہم شراب پی لیتے ہیں، اور بس آپ شراب تک پی لیں اور آگے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ شرک کرنے سے تو بہتر ہے۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی لی، شراب کے نشے میں پھر وہ اس خاتون کے پاس گئے، ان سے انہوں نے انٹرکورس کیا، اور جب یہ معاملہ کیا تو ان کو نظر آیا کہ جب وہ کر رہے تھے یہ سارا کام تو ایک بندہ تھا جو آلریڈی ان کو دیکھ رہا تھا، تو ان کو خوف پیدا ہوا جی کہ یہ تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں فرشتوں نے اس خاتون کو بھی قتل کر دیا اور اس بندے کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب یہ انہوں نے کام کیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو آپ نے وہی کام کرنے شروع کر دیے جو انسان بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی قاتل تھے، آپ بھی اس طرح قاتل ہو گئے ہیں، اب آپ کو سزا ملے گی، تو آپ چوز کر لیں کہ وہ سزا آپ آخرت میں چاہتے ہیں یا دنیا میں چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا جی ہم سزا دنیا میں چاہتے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ اچھا اب پھر آپ بابل میں جائیں اور لوگوں کو جا کے سحر اور سحری سکھائیں، اور آپ کو پھر دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دو فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، دا فالن اینجلز، کہ یہ ان کی وہ حیثیت نہیں تھی، اور یہ جب ان کو یہ معاملہ کیا گیا تو وہ دنیا میں آئے، دنیا میں آ کے ان کو سزا دی گئی اس فیل کی، اور سزا کی شکل یہ تھی کہ وہ پھر یہ جائیں گے اور لوگوں کو جادو سکھائیں گے اور جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہماری تفسیری کتابیں جب اس بات کو بیان کرتی ہیں تو وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ ہاروت اور ماروت پہ بھی جو علم نازل ہوا وہ سحر و ساحری کا ہی علم تھا، اور الٹیمیٹلی یہ کام تھا جو انہوں نے سکھایا، اس لیے کہ ان کے خلاف جادو استعمال ہو رہا تھا، تو انہوں نے بھی انسانوں کو جادو سے لیس کیا،
ان کو اسی چیز سے آشنا کرایا تاکہ وہ جو ان پر جادو کر رہا ہے وہ پھر اس کا توڑ یا کاؤنٹر جادو کر سکے. یہ ہے وہ تفصیل جو تبری بیان کرتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کے سامنے میں وہ تفصیل بھی بیان کر دوں جو مفتی شفیع صاحب نے بیان کی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے پروپوننٹ ہیں، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ تقریباً سارے مفسرین اس کے پروپوننٹ ہیں کہ ہاروت و ماروت کے اوپر جو علم نازل ہوا بنیادی طور پہ وہ جادو تھا. سو آپ یہ دیکھیے کہ مفتی شفیع صاحب نے اس کو جب بیان کیا تو میں وہ چاہتا ہوں تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں اگرچہ بعض مفسرین نے جو قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کئی لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ مثال کے طور پہ جو بعض جو حصے ہیں اپوکریفا کہہ لیجیے یا بعض جو اسرائیلیات ہیں اس کے اندر یہ قصہ بین ہی موجود ہے. بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ الٹ ہے، کیونکہ یہ جب قصہ زیادہ تر ربانک لٹریچر میں نمایاں ہوا ہے اور یہ مدراش میں پایا جاتا ہے. مدراش کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ تورات کی کامنٹری ہے. سو جیسے جو تورات کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بیان ہوئے ہیں اور تورات پہ ایک کامنٹری بھی ہے، تو اس کو مدراش کہتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ اصل میں مدراش سے آیا، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ کاؤنٹر اس کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مدراش جب لکھی گئی ہے اس سے کہیں پہلے یہ قصہ مسلمانوں میں آ چکا ہوا تھا. جیسے جدید محققین میں آپ نے پیٹریشیا کرون کا نام سنا ہوگا، یہ بھی ان کا حال میں انتقال ہوا. یہ ایک مستشرق خاتون ہیں بہت قابل، تو انہوں نے اس سے الٹ استدلال کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جس چیز کو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات سے آیا ہے، تو وہ جو اسرائیلی قصہ جو ربانک لٹریچر میں پرومیننٹ ہوا ہے وہ تو ہوا ہی 11ویں صدی میں ہے، جبکہ مسلمانوں میں تو یہ بہت پہلے سے آ چکا ہوا ہے. تو اصل میں وہ کہتی ہیں الٹ ہوا ہے کہ ربانک لٹریچر کے اندر یہ مسلمانوں سے آیا ہے. تو یہ ڈبیٹ تو بھی جاری ہے کہ اس کا اوریجن مسلمان ہیں یا جوز ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ یہ ایک اس کی ہسٹوریکل جو کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رہے. جو چیز میں جیسے کہ آپ سے عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے رہنی چاہیے وہ حصہ ہے اس کا کہ جو مفتی شفیع صاحب نے اس کی تائید میں بیان کیا کہ یہ جادو پھر کس نوعیت کا تھا. یہ میں اس کا حصہ پڑھ رہا ہوں جو پوائنٹ نمبر 3 ہے، تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ جو اس کی نوعیت ہے وہ کیا ہے. یہ دیکھیے، بلکہ پوائنٹ نمبر 4 سے ہم پڑھ رہے ہیں. ایک زمانے میں جس کی پوری تعین کوئی محققانہ رائے اس وقت تک سامنے نہیں دنیا میں، اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا. اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اعتماد سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے، جیسا موجودہ دور میں میسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کی رفع کرنے کے لیے بابل وہ یہ جو بیبلون ہے، بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے گئے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کریں. دیکھیں یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لوگ ان پہ جادو کر رہے تھے تو فرشتوں پر بھی جادو ہی کی ایک حقیقت نازل کی گئی تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے، تاکہ اشتباہ جاتا رہے اور جادو پر عمل کرنے نیز جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں، کیونکہ لوگ اس پاپولیرٹی کو بہت زیادہ they were taking it very very seriously. تو اس کے کاؤنٹر یہ کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت کے فرشتے ہونے پر دلائل قائم کرنے کے لیے کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات و ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو. اور یہ کام انبیاء علیہ السلام سے نہیں لیا گیا. دیکھیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جادو کی جو حقیقت ہے وہ کہنے کو تو انبیاء علیہ السلام کو بھی سکھائی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ جادو ایک کبھی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان سے کام نہیں لیا گیا کہ اول انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز و فصل کرنا مقصود تھا، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ آپس میں مکس اپ کریں. ایک حیثیت سے گویا انبیاء کرام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے حکم فریقین کے علاوہ کوئی اور ثالث ہونا مناسب تھا. اب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ بھئی اگر یہ علم جادو ہی کا تھا تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ فرشتے جو تھے وہ ان سکھاتے آ کے، یہ تو کام پیغمبر بھی کر سکتے تھے. تو یہ انہوں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ چونکہ خود وہ جو پیغمبر تھے وہ ایک فریق تھے، اور پھر جادو ایک ایسی چیز ہے جو آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ جس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ پیغمبر اس کا لمبردار بنتے، تو پھر فرشتوں کو اس کام کے لیے یوز کیا گیا. آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. دوسرے اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کی نقل و حکایت کے عادتاً ہو نہ سکتی تھی، اگرچہ نقل کفر نباشت کے عقلی اور نقلی مسلمہ قاعدے کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام مظہر ہدایت ہوتے ہیں اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھا گیا. یہ وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبروں کی جو شخصیت ہے ان سے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو جادو اس طرح سے وہ ٹیچ کرتے، لہٰذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا، کیونکہ کارخانہ تقویم میں جو خیر و شر
سب پر مشتمل ہے، ان فرشتوں سے ایسے بھی کام لیے جاتے ہیں جو مجموعہ عالم کے اعتبار سے تو باوجود مسالہ عامہ خیر ہوں، لیکن لزوم مفسدہ کے سبب فی ذات ہی شر ہوں، جیسے کسی ظالم و جابر یا موذی جانور وغیرہ کی نشو و نما اور غور و پرداخت کہ تکوینی اعتبار سے تو درست و محمود ہے لیکن تشریعی لحاظ سے نادرست ہے. یعنی اب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا کہ بھئی یہ کام کہنے کو تو ایک برا کام ہے لیکن فرشتوں سے بھی یہ کام کیوں لیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے یہ مصلحت تھی کیونکہ بہرحال اس کی تعلیم تو دینی تھی. اور تشریع اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بخلاف انبیاء کرام علیہ السلام کے ان سے خاص تشریعات کا کام ہی لیا جاتا تھا جو خصوصاً اور عموماً خیر ہی ہوتا تھا. اور گو کہ یہ نقل و حکایت مذکورہ غرض کے لحاظ سے ایک تشریعی کام ہی تھا، لیکن پھر بھی بوجہ احتمال قریب اس امر کے کہیں یہ نقل و حکایت میں بھی جادو پر عمل کا سبب نہ بن جائے جیسا کہ واقع میں ہوا، تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا سبب بواسطہ نقل بنانا بھی پسند نہیں کیا گیا. یعنی وہ نہیں یہ کہا کہ یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ایسے کنفیوز ہو جائیں کہ انبیاء علیہ السلام اگر ان کو جادو کے توڑ میں جادو سکھاتے ہیں تو لوگ بھی پھر یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے. حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے ان کو انہوں نے فیس کرنا ہے. اس کے برعکس اگر فرشتوں کو یوز کیا جائے تو یہ فرشتوں کی بہرحال وہ ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے ان کو اس کام پہ مامور کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے جو میں اس کو یہاں پہ اومٹ کر رہا ہوں، لیکن یہاں تک کی بات سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ بنیادی طور پہ مفتی شفیع نمائندہ ہیں اس چیز کے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو علم ہاروت و ماروت پہ نازل ہوا وہ بنیادی طور پہ جادو ہی کا علم تھا. اور یہ جو علم ہے اس کے بارے میں اس کا مقصد یہی تھا کہ جو جادو آلریڈی ہو رہا تھا اس کا کسی طرح سے توڑ ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جس چیز کو آپ کو جاننا ہے کہ یہ اب کیا ایک تو اس کی تعویل یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے جادو سکھایا، کیا اس کے بارے میں ہم مطمئن ہیں کہ بھئی کیونکہ ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انزلہ علی الملکین سے مراد جادو ہے تو کیا یہ جادو ہے. تو اس پہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جو استاذ امین احسن اصلاحی نے تنقید کی ہے کہ وما انزلہ علی الملکین سے مراد جادو نہیں ہو سکتا، اس کو انہوں نے کسی اور مفہوم میں لیا ہے، اس کا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دوں کیونکہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کریں. ذرا ایک مرتبہ پھر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹ کی طرف لے جاؤں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو تعویل ہے اس کے اندر یہ جو جادو کا ایلیمنٹ جس طرح سے آ رہا ہے وہ کس طرح ہمارے ہاں تفسیر یا آپ کہہ لیں قرآن کا ٹیکسٹ قبول نہیں کرتا. دیکھیے اگر آپ ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈالیے اس پہ دوسری لائن پہ کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی یہود جو ہیں وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، اس پیچھے لگ گئے کہ جو حضرت سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے. کیونکہ یہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کو یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب اگر وما انزل علی الملکین سے مراد بھی جادو ہے تو پھر یہ ریپیٹیشن ہے، تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی پہلا ان کا اعتراض استاد اصلاحی کا یہ ہے کہ اگر ملکین پہ یا ہاروت و ماروت پہ بھی جادو ہی اترا تھا تو پھر یہ اوپر اور نیچے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یعلمون الناس السحر اور یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہ معلوم ہوا ہے. یعنی یہود کے یہاں پھر وہ فرق کیا ہوا، یعنی وہ بات کہ وہ جادو یا ٹونوں کے پیچھے لگ گئے تو اس کو تو بات کو پہلے سے بیان ہو گیا. چنانچہ اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو ان کا میں آپ کے سامنے اقتباس پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی مراد جادو ہی لیا جائے تو اس کے علیحدہ ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہے. عربی زبان میں جب اس طرح معطوف اور معطوف علیہ آئیں تو عام اصول کے مطابق ان میں مغایرت ہوتی ہے. مغایرت کا کیا مطلب ہے؟ they have to be different، مطلب you just cannot coordinate two similar things. جب میں یہ کہوں گا کہ اس نے یہ کیا اور یہ کیا تو وہ جو دوسرا کیا ہے اس کو پہلے سے مختلف ہونا چاہیے. میں کہوں کہ میں نے روٹی کھائی اور پانی پیا، یہ تو بالکل سینس بنتی ہے، لیکن میں کہوں کہ میں نے روٹی کھائی اور پھر میں نے روٹی کھائی تو یہ اس طرح کا عطف ہو جائے گا، اور وہ جادو کے پیچھے پڑے اور وہ جادو کے پیچھے پڑے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ریپیٹیشن جو ہے یہ کبھی کلام میں نہیں ہوتی اور ہم اپنے عام زبان میں بھی ایسے نہیں کرتے. تو عطف اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، ایک مشکل سی ٹرم ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دو باتیں جب آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہیں تو دے آر آلویز ڈفرنٹ فرام ون انادر، ورنہ کوآرڈینیٹڈ اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں پہلے سائیکل میں بیٹھا پھر میں گاڑی میں بیٹھا، لیکن میں اگر یہ کہوں گا کہ میں سائیکل میں بیٹھا پھر میں سائیکل میں بیٹھا، میں گاڑی میں بیٹھا پھر میں گاڑی میں بیٹھا، تو ہم ایسے بھی نہیں بولتے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ عطف اور معطوف میں مغایرت ہونی چاہیے. عطف اور معطوف کا کیا مطلب ہے؟ پہلا کلوز اور دوسرا کلوز کے اندر فرق ہونا چاہیے، دے کی ناٹ بی دا سیم. تو پہلا ان کا اعتراض یہ ہے. دوسرا اعتراض دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انزلہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تو انزلہ کے ورڈ کے لیے تو یہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی نے جادو اتارا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کہا جائے کہ خداوند تعالیٰ نے, کیونکہ وہ جو علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا نا. انزلہ کا مطلب وہی ہے کہ یہ آسمان کی طرف سے وحی کی شکل میں یا خدا کے علم کی شکل میں ان پہ نازل کیا گیا. تو دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ اسے جادو مان لیں گے تو پھر ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ نے جادو جو ہے وہ ان دونوں فرشتوں پہ اتارا جو اللہ کی ذات سے بعید ہے کہ وہ یہ کام کرے. اور اگرچہ کہ انزلہ کا جو ورڈ ہے وہ بعض دفعہ عطا کرنے کے مفہوم میں آتا ہے, لیکن یہاں بالکل اس کا فرشتوں سے جو لنک ہے وہ موضوع نہیں ہے کہ اس کو خدا کے ساتھ کہا جائے کہ خدا نے ان فرشتوں پہ جادو نازل کیا. تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ فرشتوں پہ اتارا گیا, اور فرشتے اہل علم کی تعلیم بھی دیتے تھے, اور فرشتوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ کفر و شرک کی علائش سے بالکل پاک ہے, کیونکہ جو علم ہے نا اپنی نیچر میں یہ کفر ہے. یہ قرآن نے بتا دیا نا کہ یعلمون الناس السحر, اور اس سے پہلے کہہ دیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جادوگری اور ٹونے ٹوٹکوں میں اس طرح سے پڑھنا یہ اپنی فی نفس ہی کفر ہے. تو جس چیز کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ کفر ہے, تو پھر یہ کیسے کہہ دیں کہ یہ خداوند تعالیٰ نے نازل کیا کفر, اور یہ پھر فرشتے بھی یہ کیا کام کریں. یعنی فرشتے جو ہیں دیکھیں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ, یعنی فرشتے اس کو پریچ کرتے تھے, ٹیچ کرتے تھے, اور ٹیچ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم آزمائش ہیں تو آپ یوں نہ ہو کہ اس آزمائش میں پڑ جائیں. تو یہ بھی بات موضوع ہے کہ فرشتوں کو یہ کام کہا جائے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کو قرآن خود کفر قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چوتھا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے فرشتوں نے تو خود اپنے بارے میں بتا دیا کہ وہ علم کیا ہے. وہ کہا ہے کہ انما نحن فتنہ, یہ دیکھیں آگے جو تھرڈ لائن کے آخر میں الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم فتنہ ہیں. عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز جس کے دو استعمالات ہو سکتے ہیں, اس کو آپ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اور برا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے ہم ایک آزمائش کی حیثیت سے یہاں پہ ہیں, ہمارے پاس جو علم ہے وہ ایک دو دھاری تلوار ہے, اس کو اگر آپ مس یوز کریں گے تو پھر آپ کفر میں پڑ جائیں گے, فلا تکفر. تو دوسرے لفظوں میں قرآن نے خود ہی واضح کر دیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جادو تو فی نفس ہی شر ہوتا ہے, اس کے اندر جو یوز کیا جاتا ہے جس پہلو سے یہاں کہا جا رہا ہے, جبکہ یہ فرشتوں نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تو ایک فتنہ اور آزمائش کی قسم کی چیز ہے. تو جس چیز کو فتنہ اور آزمائش ہم قرار دے دیں گے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر وہ محض اس کے اندر باطل ہی باطل پایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مس یوز جو ہے وہ باطل کی طرف لے جاتا ہے, اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, یہ جو آگے آیت بتا رہی ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, انہوں نے جو علم سیکھا ان ہاروت و ماروت سے وہ اس کا نیگیٹو استعمال کیا, اور اسی علم کو جو مثبت استعمال ہو سکتا تھا انہوں نے اس علم سے پھر یہ کوشش کی کہ ایسی چیزیں برآمد کریں کہ جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس علم کے بارے میں اگر یہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کو مس یوز کریں گے تو یہ آپ کو پورا اختیار ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, یعنی یہ وہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جادو اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ خداوند تعالیٰ آپ کو اس کی اگر اجازت دیں گے تو آپ یہ کام کریں گے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی نے زندگی آزمائش کے لیے پیدا کی ہے تو کبھی کبھی اس کی اجازت دے بھی دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ آپ فی نفس ہی زار اور مضر ہیں یا فی نفس ہی آپ کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچا رہے ہیں, نہیں, اللہ کی اجازت کو استعمال آپ کرتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. تو یہ اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ استاذ امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ جادو مراد لینا کہ فرشتوں پر جادو نازل ہوا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ ان کی تائید میں خواتین حضرات جو بات آپ کو بائبل میں مل جائے گی, میں آپ کو چاہتا ہوں پڑھ کے سناؤں. یسیہ نبی کا آپ نے نام سنا ہوگا, جن کو ہم انگریزی میں عیسایہ کہتے ہیں, تو ان کا پورا کا پورا اسکرپچر ہے جو موجود ہے بائبل میں. اس کا ایک چیپٹر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ چیپٹر نمبر 47 ہے اور 8 سے لے کے 13 تک کی آیتیں ہیں. تو یسیہ نبی نے یہ بابل میں جب یہ اسیر تھے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بنی اسرائیل کا ایک زمانہ گزرا ہے کہ یہ بیبلون میں دے ور ایکچولی انڈر کیپٹیوٹی, تو اس زمانے میں یہ سحر و سحری کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیے یسیہ نبی نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیرے جادو کی کثرت اور تیرے سحر کی افراد کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں, تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تو نہیں جانتی. اب اپنا جادو اور اپنا سحر جس کو تو بچپن ہی سے مشق کر رہا تھا اس کو تو استعمال کر.
اب افلاک پیما اور منجم، یہ وہ سارے جس کو آپ پامسٹری کے ماہر کہتے ہیں یا اسٹرالوجرز کہتے ہیں، ان کی طرف ہے یہ افلاک پیما ان کو کہا جاتا ہے یا منجم. اور وہ جو ماہ بماہ آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں ان اٹھیں گے اور جو کچھ تجھ پہ آنے والا ہے وہ تجھ کو سکھائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بابل کے اندر یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہو چکی تھی سیر و سائری کی. تو استاد امین حسن سلائس کا پھر آگے جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو فرشتوں پر جو علم اتارا گیا اس کے بارے میں ہمارے جو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ جادو ہی اتارا گیا، اس لیے کہ جو پہلا جادو تھا اس کے توڑ کے لیے، تو یہ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے ان وجوہات کی وجہ سے جو انہوں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ کفر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف کفر کی نسبت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کفر کو نازل نہیں کر سکتے، فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بات کہ اگر یہ چیز ان کو سکھانی تھی تو وہ تو پہلے ہی سے یہ چیز سیکھ رہے تھے، تو یہ تو عطف و معطوف میں کوئی آپس میں مطابقت نہیں رہے گی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ فرشتوں نے تو خود ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ کفر نہیں ہے بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثبت طور پہ بھی بعض چیزیں ہیں، یعنی اس کا صحیح استعمال آپ کو پازیٹیو جگہ پہ لے جائے گا. اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم اپنے ہاں جائزہ لیں تو ایک پوری دنیا ہے جس کو ہم آکلٹ سائنسز کی کہتے ہیں، جو اب تو سینہ بسینہ ہی رہ گئی ہے، لیکن ایک زمانے میں اس کا بہت چرچا تھا، اور جن کو آپ نفسی علوم کہتے ہیں، سائیکک ڈسپلنز کہتے ہیں، یہ مشہور ہے. جو سائیکک ڈسپلنز ہیں انہی سے یہ آکلٹ ڈسپلنز بنے ہیں، اور یہ جو وچ کرافٹ ہے، یہ جو میجک ہے، اسی کے مس یوز سے وجود میں آئی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اپنے زمانے میں یہ وہ علم تھا جو موجود تھا، اور یہ اس کے اندر کائنات کے خواص کا علم تھا، اس کی جو نیومرولوجی کو آپ کہہ لیں اس کا بعض پہلو تھے. اور غالباً ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ملکہ سبا کے زمانے میں جو شخص قانون خداوندی کے علم کو جانتا تھا اور وہ تخت کو لے آیا اور اس کے ایک خاص نفسی علوم کا اس نے ایکسرسائز کیا، تو اس طرح کی جو غیر معمولی بعض فیٹس ہیں جو آج بھی ہمارے یوگی کرتے رہے ہیں، آج بھی ہمارے بہت سارے بپچو کرتے ہیں. کبھی آپ ان کو دیکھیں کہ وہ گریوٹی کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، فزیکل لاس کو ڈیفائی کرتے ہیں، جس کی آپ کو جگہ جگہ خبریں ملتی رہتی ہیں، آنکھوں دیکھا حال بھی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم کے اندر کوئی برائی رواج پا جائے اور اس کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ حالات پیدا کرتے ہیں کہ تاکہ اس برائی کو کسی ایسے علم سے اس کی سرکوبی کی جائے کہ جو وہ کام کر سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ علم ہے جو کہ بنیادی طور پہ ہاروت و ماروت پہ نازل کیا گیا. یہ جادو نہیں تھا بلکہ جادو کے مقابلے میں ایک پازیٹیو علم تھا. ہاں اس کے نیگیٹو استعمال سے برائیاں وجود میں آ سکتی تھیں، لیکن یہ خود ایک آزمائش کا ذریعہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی کا ایک جاری و ساری قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا، اور فرشتوں نے کو یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ کام ہرگز جب ٹیچ کرتے ہوئے بتانا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اس کا مس یوز کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور نتیجہ یہ نکلا. چنانچہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے وہ علم سیکھا فرشتوں سے، اور بجائے اس کے کہ اس کو مثبت استعمال کرتے کہ وہ جو جادو کے ٹونے اور ٹوٹکے کا معاملہ بابل میں گرم تھا اور جادوگر ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ اس علم سے اور مفسدہ پیدا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ڈالنے والی چیز تھی کہ ایسے علم جو کہ خاندان کی اس اینٹ کو، خاندان کے اس مقدس ادارے کو بالکل پارا پارا کر دیں، انہوں نے یہ وہ کام کرنا شروع کیا. اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ تباہی اس زمانے میں آئی ہے خاندانی معاملے کے اندر. اور پھر یوں بھی آپ دیکھیے کہ آخر میں آ کے جب قرآن مجید یہ کہتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ضرور آیت ایک مرتبہ پھر ڈسپلے کر دوں کہ الفاظ آتے ہیں کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یعنی یہ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی تھی، نفع نہیں پہنچاتی تھی. گویا کہ وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں اس میں فرشتے جب آپ کو یہ بات بتائیں گے تو وہ یہ کہہ کے بتائیں گے کہ ایک ان کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا منفی پہلو استعمال کیا تو پھر یہ آپ کی وہی آزمائش میں آپ پڑ جائیں گے جس میں ہم آپ نے ڈال رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں اتاری گئی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہی گئی وہ یہ کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی گویا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہود کو یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر وہ ان علوم میں پڑھتے ہیں جادوگری میں تو یہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی یہ مزید تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اگر یہ آپ جادو ٹونوں میں پڑھیں گے اور لوگوں کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں گے تو یو ول ہیو نو شیئر ان دی ہیئر آفٹر. میں یہاں پہ آپ کو پھر بائبل کا ایک حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ بک آف ڈیوٹرانومی کتاب استثناء کا چیپٹر نمبر 18 ہے، 9 سے 12 تک کی آیتیں ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی قرآن مجید کی اس آیت کی ریوربریشن تورات میں مل جائے گی، کیسے یہود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس جادو کے چکر میں پڑے تو ان کی آخرت برباد ہو جائے گی. دیکھیے ابھی ذرا غور سے سنیے. یہ کتاب باب استثناء کی آپ یوں کہہ لیجیے کہ چیپٹر نمبر 18 ہے.
جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنا سیکھ. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں جلوائے یا فال گیری یا شگون یعنی برا شگون وہی جو ہمیں پتا ہے فال گیری کا معاملہ نکالنے کے لیے یا افسوں یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال وہی نیومرولوجی کہتے ہیں اس میں وہ پڑھے، کیونکہ وہ سب کام ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے نزدیک مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے ان کو نکالنے پر ہے. گویا کہ تورات میں یہ چیز بتا دی گئی تھی کہ اگر آپ نے اس جادوگری کے معاملے میں پڑھا تو یہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایگزیکٹ تورات میں بھی بات بیان ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اگر وہ اس کام میں پڑ گئے تو ان کی آخرت آپس میں تباہ ہو جائے گی اور بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس طرح سے یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ جو جب یہود پہ اتمام حجت ہوا، اس اتمام حجت کے لیے جو انہوں نے جس چیز کا سہارا لیا امنگسٹ ادر تھنگز، یعنی آپ سمجھ لیں جب انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کیے، جب انہوں نے دیکھا کہ اوپنلی اسلام کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہ جادوگری کا انہوں نے معاملہ کیا. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی. سورہ فلق اور سورہ ناس کے ہم جب ایک زمانے میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا، یہ اور بات ہے کہ وہ ناکام رہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی. تو یہ وہ ایک پورے کا پورا معاملہ تھا جو ہوا. البتہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے ان کو ہرگز یہ کام نہیں دیا گیا کہ ان پہ بھی جادو نازل کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں جنرلی سمجھا جاتا ہے، اور پھر اسی سے فال نکالی جاتی ہے، انہی علوم کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہاں ایک دو باتیں جو خواتین رات اور ہمیں سمجھ میں آتی ہیں جو جادو کے حوالے سے، ان کو بھی ہمیں چاہیے ایک دفعہ تازہ کر لیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اس سحر و سحری میں پڑے گا وہ اپنی نیچر میں یہ علم کفر ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ اس کفر کا ارتکاب سلیمان نے نہیں کیا جس کی طرف یہ منسوب کرے بلکہ ان شیاطین نے کیا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ جو ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں جو اسرائیلی قصہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ وہ زمین پر بھیجے گئے اور زہرا سے جو خاتون تھی اس سے انہوں نے مقاربت کی وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ ایک ایسا اسرائیلی قصہ ہے جو ہمارے یہاں تو بالکل مشہور ہو گیا لیکن اپنی نیچر میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ابھی تک مسلمان اور جوز آپس میں اس پہ طے نہیں کر پایا کہ یہ ان کی کتابوں سے ادھر آیا لیکن یا ان کی کتابوں سے ادھر آیا. قرآن بہرحال اس قضیے کی بالکل نفی کر دیتا ہے، یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ فرشتے ہی تھے، نہ ہی انہوں نے یہ کبھی دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں انسانوں کی شکل میں بھیجا جائے، یا دنیا میں ہمیں یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو کہ ناکام ہو گئی ہے بندوں کے معاملے میں تو اب ہمیں بھی اس سے گزارا جائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے کی پوری قرآن کا جو بیان ہے اس کی نفی کرتا ہے، اور قرآن کا بیان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اصل میں یہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمانے میں پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ہاروت و ماروت کے معاملے میں پیدا کیا، ان کو وہ کاؤنٹر علم سکھایا. یہ یہود کی مزید بدبختی تھی کہ انہوں نے اس کاؤنٹر علم سے بجائے اس کے کہ وہ فائدہ اٹھاتے انہوں نے اس سے مزید نقصان پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پھر ہمیں معلوم ہے کہ ان کا معاملہ چلتا چلا آیا. دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھیں وہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے جادو کا، یا اس کو اپنی نیچر میں جب یہ اس طرح سے مس یوز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نقصان اس سے جو پہنچتا ہے وہ میرے اذن سے پہنچتا ہے. وما ہم بضارین من احد الا باذن اللہ، یعنی خداوند تعالیٰ اس کو مؤثر ہونے کا موقع دیتے ہیں، اور وہ مؤثر فی ذات ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی آزمائش کے اس قانون کو یوز کرنا چاہیں کہ ٹھیک ہے خداوند تعالیٰ نے آزمائش برپا کی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جادو کے اس چکروں میں ڈالا جائے تو وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ ہمیں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ فی نفس ہی مؤثر نہیں ہیں، یہ مؤثر بے ذات نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کبھی کچھ ہوتا ہے تو یہ خدا کے اذن سے ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا توڑ بھی اب خدائی کی طرف سے آپ کو لینا ہے. تیسری چیز جو ہمیں اس کے بارے میں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا جو توڑ ہے بالعموم وہ ہمارے ہاں اگرچہ ایک زمانے میں جیسے حضرت سلیمان کے زمانے میں جب یہ فرشتے موجود ہوں گے اور اس کے کچھ حصے بار تک یہ رہا ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے اندر ایسی آمیزش پیدا ہوگی باطل کی اور شرک کی کہ الٹیمیٹلی اب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جادو کے توڑ کا کاروبار ہمارے یہاں گرم ہے، وہ انہی شرک کی علائشوں سے بالکل بھر کے رہ گیا ہے، اس کے اندر کوئی ڈسٹنکشن نہیں رہی. لیکن اس سے ایک بات جو چوتھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نفسی علوم کوئی نہ کوئی تھے،
جو اوریجنلی ایگزسٹ کرتے تھے, جو آپ کو سائیکک پاورز دیتے تھے, اور یہ انہی کی باقیات ہیں خواتین حضرات, جو آج بھی آپ بعض لوگوں میں دیکھیں گے ان کے یہاں پریمونیشن ہو جاتی ہے, ان کو برین ویوز آ جاتی ہیں, بعض دفعہ فیوچر کسی ایونٹ کا پتہ چل جاتا ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو سکس سینس جس کو ہم کہتے ہیں وہ اصل میں ایک شارپن کہہ لیجیے ایک حصہ ہوتا ہے دماغ کا, جس میں بعض چیزوں کو ان کو بارے میں پتہ چل جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض جو انوینشنز ہوتی ہیں جس کو ہم ذہنی خطور بھی کہتے ہیں, وہ بھی اسی طرح سے آپ کو بعض دفعہ ایک دم سے آئیڈیاز آتے ہیں. تو یہ وہی سائیکک پاورز ہوتی ہیں جو خداوند تعالیٰ نے ایک زمانے میں بہت رکھی ہیں, لیکن اس کے مس یوز سے لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس زمانے کے جادو کو کاؤنٹر کرتے ایک نیا کارخانہ اور کاروبار وجود میں لے کے آئے, اور یہ وہ جو جادو جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی نیگیٹو استعمالات ہیں. لیکن ہمیں اس میں اطمینان رکھنا چاہیے اس کا کہ اس میں ضرور کوئی پازیٹیوٹی ایک زمانے میں رہی ہے, اور ممکن ہے کہ آج بھی کہیں وہ پائی جاتی ہو, لیکن خال ہے, ہم اس کو ڈسکور نہیں کر سکتے. البتہ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. کبھی آپ اگر یوگیز کی داستانوں کو پڑھیں کہ کبھی وہ بعض انہوں نے ایسے کیے ہیں جو ٹرکس نہیں ہیں, جو کوئی پرینکس نہیں ہیں, جو کوئی جادو نہیں ہے, بلکہ حقائق ہیں. یعنی جیسے میں نے وہ کہا نا, گریوٹی کو ڈیفائی کرنے کے لیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک یوگی جو ہے وہ ہوا میں سسپینڈڈ ہے, ہی از دیئر وداؤٹ اینی سپورٹ. تو اس طرح کی بعض اور چیزیں جن کو آنکھوں دیکھا حال لوگوں نے بیان کیا ہے. تو یہ وہ ان سائیکک علوم میں سے ہے جو بہرحال اب بھی بہت 0.01% اپنی صحیح شکل میں شاید باقی ہوں, لیکن 99.99% یہ وہ علوم ہیں جو کرپٹ ہو کے ہمارے پاس آ گئے ہیں. اور اس پہ مستضاد یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان پر منسوب کر دیے گئے ہیں. اور سلیمان, آپ نقش سلیمانی کا تو اکثر نام سنا ہوگا, تو نقش جو بنائے جاتے ہیں ان کو کہا ہی جاتا ہے نقش سلیمانی, حالانکہ یہی وہ چیز ایسی قرآن نفی کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. سلیمانی ٹوپی ہو یا نقش سلیمانی ہو, یہ انفارچونیٹلی حضرت سلیمان سے اس لیے منسوب کیے گئے کہ ان کے پاس جو ایکسٹرا پاورز اللہ تعالیٰ نے جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے دی گئیں, تو یہ منسوب یہ کیا گیا کہ اللہ کی پاورز نہیں ہیں, بلکہ یہ انہی جادو کے ذریعے سے وہ ان جنوں کو کنٹرول کرتے تھے. تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے, اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سورہ بقرہ کا وہ اہم مقام ہے کہ جو ہمیں ان حضرات کی جو پس منظر سے ہمیں پڑھنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ایک جملہ معترضہ جو ہے وہ ایک کلام کے اندر زور پیدا کرتا ہے, پچھلی بات کو روکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تبصرہ انسرٹ کرتے ہیں, اس تبصرے میں ایک بات بھی کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی پیغمبر جو ہے وہ ارتکاب نہیں کر سکتا. اور یہ بات کہ ہمارے ہاں چونکہ جو میجورٹی ہے اس نے انزل الملکین کے جو ٹرم ہے, کا جو ایکسپریشن ہے, اس سے مفہوم یہ لیا کہ اس سے مراد جادو ہے. اس کی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ استاد امین حسن اصلاحی نے اس پہ جو تنقید کر کے بتایا کہ نہیں, یہ جادو کے جواب میں جادو نہیں ہے, بلکہ جادو کے جواب میں ایک مزید کوئی روحانی علم تھا جو نازل کیا گیا, جس کی کبھی کبھی آج بھی آپ مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن most of it is now totally corrupted and it is incriminated with polytheism and a lot of religious innovations. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین حضرات اور استاذ محترم, بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہے جس پہ بہت سے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. ابھی تک صرف ایک ہی سوال ہے. مسعود خان صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. اس میں جو سید مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے اس واقعے کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ یہودیوں میں یہ جادو کا علم سیکھنا اور اس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا ایک مشغلہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا بہت زیادہ. یہ برائی بہت زیادہ ان میں ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو ایک ایسا عمل سکھا کے بھیجا. تو وہ جب زمین پہ آئے اور انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایسا عمل ہے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکتا ہے, لیکن اس عمل کو وہ لوگوں کو سکھانے سے پہلے یہ بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. مگر اس کے باوجود وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے وہ عمل. تو انہوں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی رشوت خور افسر کو پکڑنے کے لیے CID کچھ اپنے آدمیوں کو بھیج دیتے ہیں نشان زدہ نوٹ لگا کے. تو وہ جب وہ رشوت لیتا ہے ان لوگوں سے اور وہ نشان زدہ نوٹ پکڑے جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے, وہ اس کے ذریعے اس کو سزا ملتی ہے. تو اس کی حیثیت فرشتوں کی ایسی ہی تھی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟
میں تو اس کا جواب دے چکا ہوں جی کہ یہ اصل میں بہت سادگی اس کو سے لیا جا رہا ہے. اس کو اصل میں تو یہ اللہ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کفر ہے, اور اپنے پیغمبر کو بری کرنے کے لیے انہوں نے آیت کو بھی مکمل نہیں کیا. درمیان میں ٹوک کے یہ کہا کہ یہ جو سحر و ساحری کا سکھانا ہے یہ کفریہ چیز ہے, اور یہ شیطان کی جو شیطانی جو چیز ہے یہ سلیمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کو واحد مانتے ہوئے پھر جو اپنی زندگی کو گزارنا, یہ پھر ایک آگے کی بات ہے. لیکن یہ جو آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جیسے سید مودودی صاحب نے بھی بیان کیا کہ یہ ایک درمیان کی چیز ہے کہ جس میں وہ لوگ جیسے آپ نے کہا کہ وہ CID آفیسرز ہیں اور لوگوں کو پکڑوانے کے لیے وہ بہروپ بھرتے ہیں, یہ اصل میں آیت اس سے بہت پہلے شروع ہو رہی ہے. یہ تو وہ لے رہے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ سے. ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وما انزل علی الملکین سے بات کو شروع کرنا ہے. تو اگر آپ یہ مانیں کہ یہاں پہ مراد جادو ہے تو تنقید اس پہ ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں مان رہے, آگے تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں جی, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ درمیان میں کمپرومائز سچویشن ہے, لیکن وہ آیتیں اس لیے اس کو قبول نہیں کرتی کہ آیت تو ایک بات کر رہی ہے, وما انزل علی الملکین سے لے کے آگے تک بات ایک ہی ہے. وہ تو صرف اطلاق ہے اس کا, سکھا کے اللہ نے بھیجا. انہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جادو ہو, اللہ تعالیٰ کا اذن ہے, اللہ تعالیٰ کے اذن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال آپ حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں تکوینی احکام بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ ایسے بھی کام کرتے ہیں جو ظاہر وہ جو جرم ہوتے ہیں ہمارے لحاظ سے. ایک جیسے اس حضرت خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور ایک بچے کو قتل کر دیا, تو یہ بظاہر تو غلط کام ہے, لیکن وہ فرشتے اپنے تکوینی احکامات کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں. نہیں, وہاں وہ تو ایک اور چیز ہے نا جی. وہاں پہ تو اصل میں یہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کا نفاذ کر رہے ہیں, کسی کی جان لے رہے ہیں. تو یہ صرف پردہ اٹھایا گیا ہے واقعہ موسیٰ اور خضر میں کہ جس چیز جو آپ کو اصل میں نظر ہی آ رہا ہے کہ خدا کوئی خیر کے بجائے شر وجود میں لا رہے ہیں, یہ اس کے پیچھے در پردہ جو حکمتیں ہوتی ہیں. وہاں پہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ فی نفس ہی کوئی کفر نہیں ہے. مثلا دیکھیے جان لینا جو ہے یہ غلط بات نہیں ہے اگر فرشتہ لے گا, لیکن یہ جو جادو کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کفر قرار دے دیتے ہیں, یہ ایک اور چیز ہے. یعنی واقعہ موسیٰ اور خضر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, وہ خدا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. مثلا خدا جان لے سکتا ہے, یہ انسان کے پہلو سے نہیں ہو رہا, وہ خدا کے پہلو سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے خدا کا جادو نازل کرنا مثال کے طور پہ, جس کے بارے میں خدا خود کہہ دیں کہ یہ کفر ہے, یہ ہے وہ چیز اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے. اور مزید یہ کہا ہے کہ فرشتوں نے تو بالکل اپنے آپ کو ڈائریکٹلی پیش کر دیا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مودودی صاحب نے کوشش کی ہے, میرا یہ چاہ رہا تھا, آپ نے سوال کیا تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ انہوں نے قدیم اور جدید تعویل کو کے اندر ایک تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے جادو قرار نہ بھی دیا جائے لیکن اس کو ایکسپلین بھی کر دیا جائے. تو میں نے اس لیے محسوس کیا کہ یہ ایکسپلینیشن ذرا تھوڑی سی اس کے اندر جو پرابلمٹک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ آگے سے بات کو لیں گے تو بات ان کی بڑی اچھی لگے گی, لیکن اصل میں بات اصلاً ما انزل علی الملکین سے آ رہی ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ پھر وہ جادو خدا نے اتارا. جو خدا اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سیکھتا ہے اس جادو کو اور حضرت سلیمان کی طرف نسبت کرتا ہے, یہ ایک کفر کا کام کرتا ہے. تو ابھی وہ اس کو غصہ اور ناراض ہو کے اس کو ڈسکارڈ کر چکے ہیں. تو اگلے جملے میں ہم اگر یہ مان لیں کہ وہی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں پہ اتارا, تو یہ ہے ان کا سوال. اصل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جادو کا علم نہیں ہے. میں یہ گزارش کروں کہ جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے جادو کی اور دوسری بات کی, مگر آپ میں ذرا رف سی بات کروں, ان کا آپس میں نکاح ہو جائے, دونوں باتوں کی تطبیق ہو جائے, تو یہ کوشش انہوں نے کی ہے جس پر سچی بات ہے اطمینان نہیں ہوا. ان کی بات جو ہے اگر وہ صرف دوسری حد تک بات ہوتی تو بالکل سمجھ میں آتی تھی, لیکن چونکہ وہ ما انزل علی الملکین میں وہ بنیاد موجود ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر چکے ہیں, تو یہ بس ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. کافی حد تک لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے اس بات کو. جی ہاں, یہ بھی ٹھیک ہے. جو ان کی جو ہے اصلاحی صاحب کا, وہ ان کا نقطہ نظر بھی ٹھیک لگ رہا ہے, تو ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مقصد یہ کہ آپ اس پہ غور کرتے رہیں. یعنی یہ صرف یہ بتایا یہ گیا ہے کہ جو فرشتوں پہ جو نوعیت ہے علم کی, جو نازل ہونے کی, اس کی کیا حیثیت ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ کفر قرار دے دیں پھر اس کو اللہ سے ہم منسوب نہیں کر سکتے. یہ ہے امپورٹنٹ بات جو قابل غور ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عبدالحفیظ صاحب, پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
بہت شکریہ، آپ نے یہ آیات بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں، جس میں یہ گنجائش اس میں ڈیفینیٹلی بنتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس میں جادو کا ہی ذکر ہے۔ میرا کوشچن ایک تھوڑی پریکٹیکل نوعیت کا ہے جادو کے بارے میں، کہ جیسے ہمارے ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے جو کہ مذہبی نہیں ہوتا تو وہ جادو کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیتا ہے، حالانکہ دوسرا طبقہ جو مذہبی ہے یا گاؤں دیہات سے ہے تو وہ ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہیں ایز اے فزیشین، یہ ڈپریشن، انگزائٹی اور پینک اٹیک اور ہسٹریکل کنڈیشنز، یہ ساری جو ہیں ہم اس کو ٹوٹلی میڈیکلی ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت بہت ہی کم مریضوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کی وہ چیزیں کام نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اب یہ قرآن سے جو ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، اور احادیث سے کہ جادو کی ایک حیثیت ہے، تو پریکٹیکلی ہماری اس میں کیا وہ بنتا ہے، ہمارا ذمہ داری کیا ہے اس میں کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، کہ ہم تو وہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے جو ہمارے قرآن میں جو ہے، تو اس کا مرجع کیا ہے؟ دیکھیں، وہی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات سے آگاہ کیا جائے، جو انفارچونیٹلی نہیں کیا جاتا۔ جو زیادہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ ہم جادو کو کے بارے میں مانیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، جو زیادہ پرابلم ہے وہ جادو کے توڑ کے بارے میں ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ جادو کو نہیں بھی مانتے، لیکن اس کا مطلب ہے اگر کوئی بھی فزیکل کنڈیشن جو کہ ایکسپلین نہیں ہو رہی، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور آپ کا جو مریض ہے یا آپ کا جو افیکٹی ہے یا آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کو کسی طرح سے احساس ہو جائے جی کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، تو یہ اصل میں قرآن کی آیتیں اس کو ایڈریس کر کے بتاتی ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی اس طرح کا اثر ہوتا ہے تو یہ خدا کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ علم بہرحال موجود ہے، یہ اس کا مس یوز جب لوگ کرتے ہیں تو یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندوق کی گولی بھی جب چلاتا ہے تو جب وہ فائر کرتا ہے تو جس کو لگتی ہے اس کا وکٹم ہے، یعنی خدا اس کو اجازت دے دیتا ہے، یعنی اس گولی کو کہ ہاں اس نے وہاں لگنا ہے اور اس نے وہاں پیوست ہونا ہے، اس کی موت ہو جانی ہے۔ ورنہ دیکھیں بہت سارے کیسز میں میراکلسلی یہ بھی ہوتا ہے کہ گولی پیوست ہو جاتی ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نقصان نہیں ہوتا اور انسان بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ تو بتانے کی اس میں یہ ضرورت ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو فی نفس ہی مؤثر بذات نہیں ہے، یعنی it doesn't have the capacity to affect someone because someone has just chanted those slogans about it یا منتر پڑھا ہے۔ یہ اگر ہے بھی کوئی چیز تو خدا مؤثر بناتے ہیں، لہٰذا اس کا جو توڑ ہے وہ بھی خدا کے پاس ہے، جو خدا نے خود بتایا ہے کہ اس کا جو توڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا خداوند تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں ہمیں سکھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ دیکھیں اس کا یہ توڑ ہے، تو یہ اصل میں اس کا توڑ ہے۔ اس کے علاوہ واقعی ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ توڑ نازل کیا تھا ہاروت اور ماروت پہ، جس کا آج ہم نے مطالعہ بھی کیا، لیکن اب وہ مفقود ہے۔ وہ اس میں اتنا آمیزش ہو گئی ہے باطل کی اور شرک کی کہ ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مطلب ایکسپلیسٹلی میں کسی کو بتا سکوں گا دیکھیے فلاں بندے کو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہم ہاروت و ماروت کے زمانے میں ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے اس کا توڑ موجود ہے، اگر آپ سے کوئی آدمی اس طرح سے معاملہ کرتا ہے تو اس کا ایک فلاں طریقے سے توڑ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بٹ ٹوڈے وی نو لانگر ہیو دیٹ اویلیبل، اینڈ اف وی ہیو اٹ اویلیبل وی جسٹ کی ناٹ بی سرٹن whether it's available or not۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت تو یہ ہے کہ فی نفسی ہی یہ چیزیں یعنی مؤثر بذات نہیں ہوتی، لیکن یہ ہیں ضرور، اور ان کا توڑ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس جائیں اور اسے پانی لیں اور اسے کہیں جی فلاں کلمات اتنے 1000 دفعہ پڑھنے ہیں، کیونکہ اس کا توڑ ہمارے پاس جب تک وہ ایگزسٹ کرتا رہا اس وقت تو کرتا رہا۔ اب وہ دنیا میں اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹ کی ناٹ بی پین پوائنٹڈ، اٹ کی ناٹ بی ڈیٹرمنڈ۔ ہو سکتا ہے کسی کونے میں آج بھی موجود ہو، آج بھی کوئی آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کر دے، لیکن اٹس ناٹ ان پبلک ویو جسے کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اب جو ہمارے پاس توڑ رہ گیا ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کے حصار میں اپنے آپ کو دیں، اور وہ پیغمبرانہ دعائیں ہیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا ہے، اور جیسے کہ ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ باوضو رہنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ پاکیزہ نفوس کے پاس نہیں آتا۔ جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو بہرحال اس کا امکان کم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آئے جو ایک خبیث روح کی طرح کی ہو۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو اپنے مریضوں کو بتانی چاہیے، جس میں تاکہ وہ یہ ڈسکریج ہوں کہ جن چکروں میں وہ پڑ جاتے ہیں، جن لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ہزاروں پیسے ضائع کرتے ہیں، لاکھ روپے بعض دفعہ صرف کر دیتے ہیں، اور اس سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ایکچولی آپ کو دونوں باتیں بتانی ہیں، ایک طرف یہ کہ یہ علم موجود ہے، دوسرا اس علم کا جو اثر ہے خدا اس کو اجازت دیتا ہے تو ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا توڑ ضرور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے مس یوز سے اس توڑ کو ہمارے نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اب ہمارے پاس جو پاسبل رہ گیا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیں، اور یہ اس کو آزمائش سمجھیں، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب انسان کا
جو فیتھ ہے، جس کا جو اعتقاد ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، سپرسٹیشس ہو جاتا ہے. یہ باتیں ہی ہیں جو اصولی طور پہ آپ بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات کو اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے اور اتنا زیادہ یہ گاؤں وغیرہ میں اور اس کے علاوہ دنیا میں اور خطوں میں بھی اتنا پرویسو ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کو یہ سمجھانے میں. تاہم ہمارا کام یہی ہے کہ ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں. تو اس میں دو ہی جو مشکلات ہیں، ایک تو پہلے یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو، اور دوسرا یہ کہ یہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم پورے اطمینان سے یہ کہہ دیں کہ آپ یہ کر لیں اور آپ یہ کلیئر ہو جائیں گے. اس کا بھی ہمارے پاس وہ اطمینان نہیں. اس میں پہلے کا ایک چیز یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیے جو میڈیکل ایلمنٹ ہے اس کو رول آؤٹ کریں. یعنی ہسٹیریا یا ہیلوسینیشن یا بہت ساری وہ نفسی جو بیماریاں ہیں ان کو تو رول آؤٹ ہونا چاہیے نا پہلے. فرض کیجئے کہ وہ اٹ فالز امنگس دوز میڈیکل ایلمنٹس جس کے بارے میں سائنس آگاہ ہے، تو پہلے ان کو تو ہمیں رول آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ کے سامنے اور کوئی میڈیکلی فینومینا کی ایکسپلینیشن نہ رہے تو پھر ذہن باقی اس طرف جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی ان نون ایلمنٹ ہے جس میں ہو سکتا ہے کوئی اثر ہو، کوئی جادو ہو. تو پہلی تو ایز اے ڈاکٹر سب سے پہلے we have to rule out all those medical possibilities. اگر وہ کسی میڈیکل ایلمنٹ میں فال کرتی ہے تو پہلے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. جی، اس کا ذکر تو میں نے اسی طرح کیا تھا کہ اگر ان کا علاج تو وہ سارا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ علاج کریں تو اس کا نتیجہ ویسے ہی نہیں. تو یہ ایک ہے مشکل، انشاءاللہ اس پہ غور کرتے رہیں. جی بہت شکریہ. اچھا، اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا. ریاض صاحب کے سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں نے ایک تفسیر اور سنی ہے، پتہ نہیں وہ جو آپ نے بتائی ہے وہ مختلف ہے. شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، عبداللہ طارق صاحب ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب جو ہے نا یہ وما کفروا سلیمان جو یہ ماں پہ ہے، اور وہ دوسرا ماں جو ہے وما انزل علی الملکین ببابل، یہ دونوں ماں جو ہیں یہ نیگیٹو ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مطلب قرآن نے ان چیزوں کو جو تورا میں ان کو بالکل قرآن نے نگیٹ کر دیا ہے کہ ہاروت اور ماروت پہ کوئی علم، کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ مطلب اتاری ہی نہیں گئی. تو دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، آپ جیسے یہ کہتے ہیں فراہی اسکول والے، کہ علم اتارا ہے جو کہ آپ صحیح طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط طور پہ بھی، تو اس میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آگے شیاطین پہ تو اتر ہی رہا ہے اور ہمارا نفس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں یوں کریں گے کہ ایسا علم اتاریں کہ جس کو آپ دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور قرآن میں بھی یہ آیا ہے کہ مطلب جادو اور اس کے خلاف بالکل اس کو مطلب قرآن نے بالکل نگیٹ کیا. تو آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے پہلی بات تو دیکھیں، جو دوسری بات ہے وہ اس کو ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی اتاری ہے اس کے مثبت اور منفی اثرات ہوتے ہیں. مثلا چھری کو دیکھ لیجیے، اسے آپ پیاز بھی کھا سکتے ہیں، گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہر چیز میں خیر ہو یہ تو کہیں بھی پاسبل نہیں ہے. ہر چیز کا مس یوز ہے، بلکہ انسان کا ارادہ آپ دیکھیے، ارادہ وہ چیز ہے کہ جو اگر غلط چیز کا ارادہ ہو جائے گا تو شر وجود میں آ جائے گا. تو اس وجہ سے عبداللہ طارق صاحب کو میرا خیال ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کہنا کہ وہ فی نفسہ ہی خیر ہوگا یہ پاسبل نہیں ہے. جو فتنہ کی جو نوعیت ہے وہ ہے ہی اس چیز کی کہ وہ بنیادی طور پہ ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن اس کا مس یوز جو ہے اس سے شر وجود میں آتا ہے. دوسری ان کی بات اس لیے محل نظر ہے کہ وہ اصل میں پورے کو کانٹیکسٹ کو ملا کے نہیں دیکھ رہے. وہ آیت جو ہے وہ یہاں سے نہیں شروع ہو رہی کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ شروع ہو رہی ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِهَابِيلَ وَمَاروتَ وَمَاروتَ. اگر وہ ترجمہ کریں گے کہ ترجمہ وہ یہ کریں گے نا، مگر ما نافیہ وہ مانیں گے کہ ہاروت اور ماروت پر کوئی علم نازل نہیں ہوا. اور پھر آگے یہ آتا ہے کہ انما یقولوا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. تو یہ ان دونوں میں جوڑ کیسے ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ذرا آیتیں لے کے آتا ہوں، پھر آپ کو تھوڑا شاید ایگزیکٹ پتہ لگے. یہ دیکھیے، اگر یہ ہم مانتے ہیں جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے وما ان کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں بابل میں، ان پر کچھ نازل نہیں کیا. اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا، یعنی آگے جو فرشتے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کو سکھایا گیا اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے ہم تو آزمائش ہیں، اس آزمائش میں پڑھ کے کفر نہ اختیار کرنا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلی بات ہی پہ تو فرشتے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں سکھائی گئی ہے بات، اور اس سیکھی ہوئی بات کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزمائش ہے.
ورنہ اگر آپ اس کا ترجمہ نافیہ میں کریں گے, جو نیگیٹو ہوتا ہے ماء نافیہ کا مطلب ہے نیگیٹو ماء, اس کا ترجمہ آپ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت پر وہ علم نہیں اتارا, تو آگے تو وہ اسی علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ علمی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ اتارا گیا ہے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ آیت صرف ادھر ہی لیں گے جہاں تک آیت کو پڑھ رہے ہیں تو وہ گنجائش نکل سکتی ہے, وہ بات تو آگے جا رہی ہے. نہیں آگے بھی تو وہ مافیا ہی ہے نا, ان پہ نہ ان پہ وہ علم اتارا اور نہ ہی انہوں نے سکھایا ہے. مطلب دیکھیں نا کہاں پہ نافیہ ہو سکتا ہے, آپ یہ دیکھیے نا, آپ یہ اچھا آگے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نہیں سکھایا حتی یقولا انما نحن فتنہ, یہ تو اصل میں نافیہ اس مفہوم میں آ رہا ہے کہ وہ نافیہ ہے جس کا حتی آگے ازالہ کر رہا ہے, یہ محض نافیہ نہیں ہے, یہ تو تاکید کا ہے کہ وہ تو سکھاتے اس طرح سے تھے کہ جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھیے یہ چیز دس از ناٹ رائٹ, they would not do this until it happened. یہ ایسے کر کے ماں ہے. یہ جو دوسرا ماں ہے, دیکھیے یہ جو دوسرا ماں ہے یہ سمپل مافیا نہیں ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے نیگیشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ they would not do this until this happened. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کلوز ہے جو until جو ہے وہ ماں کو کوالیفائی کر رہا ہے, جبکہ جو پچھلے ماں نافیہ ہیں سارے ان پہ کوئی کوالیفیکیشن کا کلوز نہیں آ رہا, وہ اسٹریٹ اوے نیگیٹیوٹی کو بتا رہے ہیں. یہ جو آگے کی بات آ رہی ہے یہ وہ اس طرح کا ماں نہیں ہے, یہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کر دیں. تو یہ ایسے ہی کہ وہ ایسے ہی سکھاتے تھے جب تک وہ یہ کر دیں, اس کو آپ الٹ دیں. تو میرا خیال ہے ذرا سا آپ اگر اس کو فلو میں ترجمہ کر کے آگے پڑھیں گے تو آیتوں میں پھر وہ مطابقت نہیں رہے گی. اور خاص طور سے دیکھیے آگے ذرا چلیے, تھوڑا سا اس سے بھی آگے چلیے, تو یہ آپ کے سامنے جو آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, یعنی اب وہ آگے آ رہا ہے کہ ان پر جو کچھ بھی اتارا گیا تھا اس سے وہ کچھ سیکھتے تو تھے نا. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس علم سے جو کچھ وہ سیکھتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. اگر آپ اس کا ماء نافیہ سے ترجمہ کر دیں گے تو پھر اس آیت کا مطلب نہیں کچھ رہے گا. یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی اتارا گیا اس سے وہ یہ سیکھتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں, جبکہ ان کی تعویل کے مطابق تو کچھ اتارا ہی نہیں گیا تھا. تو پھر آخر وہ سیکھتے کیا تھے؟ تو مطلب آپ مطلب اس ماں کو مطلب وہ ماں کفرو کے ساتھ نہیں ملا سکتے, مطلب اسی سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے, ایک بڑی بریکٹ ہے اور اس کے اندر دوسری بڑی چیزیں نہیں. آپ کیوں کیجئے نا, اس پورے حصے کا ترجمہ کیجئے اردو زبان میں, پوری ساری آیتوں کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیجئے تو آپ پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ جو جب آپ تیسری آیت تک پہنچیں گے جہاں یہ آیا ہے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ, یعنی وہ سکھاتے تھے لوگوں کو وہ چیز کو جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں, تو یہ لازماً فرض کرنا پڑے گا کوئی علم ان پہ نازل ہوا تھا, اس کا ذکر پیچھے آیا ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تھا. وہ نافیہ ہی میں لے رہے ہیں کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا ہاروت و ماروت پہ. وہ تو دونوں دے رہے ہیں نا مافیا میں, کہ مطلب دونوں میں ماں ہے. دوسرا جو ہے نا, دوسرا جو ماں ہے وہ تو اس طرح کا کلاسیکل نافیہ نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو مثال دی, یہ ایسی ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے ٹکٹ نہیں فراہم کریں گے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ صرف کنڈیشنل کلوز ہے, یہ نیگیشن نہیں ہے. مثلا میں اگر یہ کہوں نا میں وہاں نہیں جاؤں گا, یہ ہے نافیہ. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا جب تک آپ ٹکٹ نہیں بھیجیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک شرط امپوز کریں کہ میں جاؤں گا تو جا سکتا ہوں اگر آپ ٹکٹ بھیجیں گے. اس کو ہم ماء نافیہ نہیں کہتے, یہ کنڈیشنل کلوز ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ایز اے پروناؤن ہی یوز ہوا ہے, جو دوسرا ماں ہے, مطلب ایز اے نیگیٹو نہیں ہوا. نہیں, یہ موصولہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نا وما کا, اس کو کہتے ہیں ماء موصولہ, اس کو آپ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں, اس کو ماء موصولہ کیا جاتا ہے. شکریہ. اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بتایا نا عبداللہ طارق صاحب کی, یہ ہمارے یہاں اسلاف میں بھی یہ تعویل رہی ہے بہت شاذ لوگوں کی. یہ ان کی کوئی نئی تعویل نہیں ہے, قدیم مفسرین میں سے بعض بہت مختصر مطلب بہت قلیل جماعت نے یہ بھی تعویل کی ہے. لیکن یہ قرآن کا اپنا جو در و بست ہے آیات کا, میری ذاتی رائے میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سنبل احمد کا. سنبل پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ والا تو پارٹ بہت سمجھ آ گیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو چیز ہی بھیجی تھی اور یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ وہ اچھا کریں یا برا کریں. اور یہ اسی سچویشن سے پتہ چل رہا ہے کہ یعنی جادو کی یہ انیشیٹ یہاں سے نہیں ہوا. اور جیسے حضرت سلیمان کے دربار میں جو تخت آیا وہ بھی ایک علم تھا, اور یہ وہ. اور جب میں بچوں سے یہ ہیری پوٹر وغیرہ کے ساتھ میں ڈسکس کرتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ بیٹے تمام علم از فرام اللہ تعالیٰ, اور اس کا جو بھی یعنی اس سے اللہ تعالیٰ سے بیونڈ کچھ نہیں ہے. اس کا یعنی اچھا اور برا یو کین یوز. لیکن یہ والا جو پارٹ ہے
کہ کفر اگر اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے رہے ہیں تو اس کو اللہ سے ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ مجھے کنفیوز کر رہا ہے کہ یعنی بے شک یہ اس وقت انیشیٹ نہیں ہوا اور بے شک یہ فرشتوں پہ اس وقت نہیں آیا، بٹ دس از این علم، یعنی یہ ایک علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا. یعنی مجھے اس کا تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے، اس کا آپ مجھے بتائیں. نہیں دیکھیے، یہ کہنا کہ علم اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. سارے علم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ سے خیر ہی وجود میں آتا ہے. انسان اس کا مس یوز کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو چھری کی اس لیے مثال دی کہ اس چھری سے آپ کھانا بنا سکتے ہیں، پیاز کاٹ کے، گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو خدا نے تو وہ چھری اتاری تھی آپ کی بہتری کے لیے. بالکل ایسے ہی خدا نے جو علوم اتارے تھے وہ انسان کی بہتری کے لیے. ان کے غلط استعمال سے یہ جادو اور ٹونا اور سحری پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون آزمائش کا یہ ہے کہ جب اس طرح کی نیگیٹو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو خدا ان کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ اس کے آزمائش کے پرنسپل کو وہ ری انفورس کرتی ہیں اور وہ ایک نئی آزمائش کے طور پہ وہ آ جاتی ہیں. تو خدا کا جو پرنسپل آف آزمائش ہے، چونکہ اس کے تحت دنیا بنی ہوئی ہے، تو جب کوئی اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو خدا اس کو ہونے دیتے ہیں ایک حد تک. تو یہ آپ کو اس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے. یہ کہنا کہ ہر چیز میں خیر ہے، ایسا نہیں ہے. خیر تو اوریجنلی ہوتا ہے، اس خیر کے مس یوز سے شر وجود میں آتا ہے. آف کورس، یعنی ڈیفینیٹلی یہی چیز میں یہی کانسیپٹ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے وہ جو تخت والا آپ نے مثال دی، یعنی جو بھی وہ علم تھا ریگارڈلیس آف واٹ نیم اٹ واز گیون، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا. آل دا علم از فرام اللہ تعالیٰ، لیکن اچھا اور برا یوز کین میک اٹ گڈ اور بیڈ. تو یعنی یہ انیشیٹ ابھی نہیں ہوا اس واقعے سے، لیکن جب بھی اگر ہم بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ، یعنی ہم نام اگر جادو کا خاص یہ والا رکھیں کہ بھئی یہ میاں بیوی میں وہ کرتا ہے اور جو کچھ بھی، وہ تو اس کا غلط یوز ہے، لیکن اس کا علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. دیکھیں، اوریجنلی تو جو علوم دیے جاتے ہیں وہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ اس کی اپنی ڈسکوری بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عنایت خدا کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ سائنس اور بہت سارے علوم خود ایجاد کرتے ہیں. تو اس کا ملکہ جو ہے، ملکہ کا کیا مطلب ہے، اس کی جو ابیلٹی ہے خدا آپ کے اندر رکھتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ فلسفی اور فزکس اور کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہیں، یہ فی نفسی بات ٹھیک نہیں ہے. خدا نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل نے علوم کو دریافت کیا ہے، ان علوم کا مس یوز وجود میں آتا ہے. یہ ایسے ہے، یعنی خدا اس سے متعلق ہوتا ہے سیکنڈری وے میں، کہ خدا نے انسان کو جو فہم عقل دی ہے اس سے وہ علوم خود دریافت کرتا ہے. تو یہ عقل خدا کی دین ہے، لیکن اس سے جو علوم پیدا ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی کارگزاری ہے. لیکن وہ کارگزاری تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ انٹلیکٹ اور آپ کے وہ برین ہو. تو برین اور انٹلیکٹ خدا دیتا ہے، آگے کی چیزیں انسان ڈسکور کرتے ہیں. صحیح، یعنی potential is there, it's up to you کہ آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے جائیں یا نیگیٹیو سائڈ پہ لے جائیں. اللہ کا پوٹینشیل regardless of the names. رائٹ. ٹھیک، تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محمد قاسم سرتار، پلیز گو اہیڈ سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن اسی حوالے سے تھا، ایک دفعہ پہلے بھی میں یہ کوشچن کر چکا ہوں، لیکن آج ایک اور اس میں نا ڈائمینشن سے پوچھنا تھا کہ سر لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا نا اس طرح کے نفسی علوم کے بارے میں، کہ اس وقت میں نے اگزامپل یہ دی تھی کہ سر اکثر ہم ان کے یہ جو روحانی عالم ہوتے ہیں ان کے پاس ہم جائیں تو یہ فار ایگزامپل تعویذ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں، اور ایک دو دفعہ مجھے اتفاق بھی ہوا کھول کے دیکھنے کا تو اس میں رحمان، اللہ، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں. تو مطلب کوئی ایسی مطلب کوئی جسے کہتے ہیں نا شرع امیز یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور سیکنڈلی اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فار ایگزامپل اکثر یہ ہمارے واکنڈ کے قریب ایک مشہور ہے مطلب زیارت ٹائپ ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جن خواتین کے منہ پہ دانے وغیرہ نہیں نکل آتے وہ وہاں جائیں اور کوئی جھاڑو وغیرہ پھیرے. آئی ڈونٹ نو، کبھی کیا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ دانے وغیرہ، اور مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. تو میرا اس میں بیسیکلی کوشچن یہ تھا کہ سر اب ہم اگر بتائیں کسی کو تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں، کوئی غیر کام کر تو نہیں رہے، اور تم تو بے شک مطلب نا یہ وہ کر رہے ہو، مطلب ان کا بے حرمتی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ. ان کو دو الگ الگ چیزوں میں آپ تقسیم کر لیں. ایک یہ ہے کہ جو ایکسٹرا سائیکک پاورز دی جاتی ہیں، جیسے میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جن کے لعاب کے اندر یہ جو بچھو کے ڈنگ کا علاج ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کا تھوک لگائیں تو وہ بچھو کا ڈنگ بالکل ایسے ڈسپیئر ہوگا جیسے ہے ہی نہیں. اب آج بھی سائنس اسٹرگل کری ہے کہ یہ کیسے ہے. تو یہ دو آپ باتیں الگ الگ کریں. ایک ہوتی ہے ایکسٹرا سائیکک پاورز، یعنی کوئی خاص قسم کی کوئی ملکہ ہوتا ہے جو کسی خاندان میں چلا آ رہا ہوتا ہے، یہ ایک طرف ہے.
اور دوسری طرف اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اشخاص کے اندر جو کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان ایکسپلینڈ فینومینا ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یار کہ ہمیں پتہ نہیں اس وقت سایہ، جیسے جس کو آپ کہتے ہیں آسیب ہو گیا ہے یا فلاں ہانٹیڈ ہو گئی ہے کوئی چیز، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی یہاں پہ اصل میں آپ جادو کو جب ریلیٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ آپ رول آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور پھر آپ ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹرا سائیکک پاورز ہیں یہ تو آج بھی ہیں. اگر آپ نے کبھی اس کو آپ گوگل کیجیے گا ESP کو، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، یہ ایک پورا فن ہے جو پچھلے عرصے سے وجود میں آیا ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ افراد کے اندر بعض دفعہ کوئی چیزیں ایسی فراہم کر دیتے ہیں. تو ان کو آپ الگ رکھیے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت بہت دے دیتے ہیں، ان کی بڑی مسکولر باڈی ہوتی ہے، تو بالکل ایسے ہی بعض لوگوں کو ایکسٹرا سائیکک پاورز مل جاتی ہیں کہ جو نفسی علوم جو ہیں وہ کو استعمال کر لیتے ہیں. اس سے ہٹ کے جو جادو وغیرہ ہوتا ہے جس میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر اللہ ہی کا نام ظاہر ہے آیتیں ہی ہیں، تو ہمیں قرآن سے تو آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان آیتوں کا یہ مصرف بھی ہے کہ اگر آپ فلاں نام لکھیں گے اور فلاں چیز لکھیں گے تو یہ اس سے کوئی فرق ہوگا. کیونکہ وہ آپ جس کلام کو یوز کر رہے ہیں، اگر کبھی اس کلام نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا تو ایٹ بیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ یعنی کلام اللہ سے وہ کام لے رہے ہیں جس کے بارے میں کلام اللہ نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس پہ کوئی تاثیر پائی جاتی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ سورہ رحمان کے پڑھنے سے آئی سائٹ واپس آ جاتی ہے، یا فلاں کرنے سے فلاں. بہت سارے لوگ ہیں یہاں لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں ان کو وہ کئی دن روزانہ سورہ رحمان سناتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تجربے میں یہ آیا کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کی آئی سائٹ بہت کمزور ہو چکی تھی یا they were close to blind، تو سورہ رحمان کے بار بار سننے سے کئی اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے ہیں کہ وہ آدمی کی آنکھیں واپس آ گئیں. یہ جو فینومینا ہے یہ اس وقت ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ یہ کیا سورہ رحمان کے پڑھنے سے ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ہی تو ہے وہ، یا اصل میں کوئی اور سائنٹیفک وجہ تھی کہ وہ آئی سائٹ کسی اور دوا سے یا کوئی اور کام سے شاید بہتر ہوئی بھی ہو. تو میں اس میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ اللہ کے کلام کو یوز کر کے کوئی ہیلتھ بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک تجرباتی چیز ہے، اس میں لوگوں کا جو تجربہ ہے وہ دیکھ لینا چاہیے. ادروائز ہمیں نصوص کے سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کے بارے میں نہ قرآن مجید میں کوئی اس طرح کی صراحت نہیں ہے کہ کلام کے اندر کوئی اس طرح کی تاثیر ہی پائی جاتی ہے کہ اس کے پڑھ کے فلاں اثرات ہوتے ہیں. یہ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور اس ایکسپیرینس کے بارے میں بہرحال آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے حق میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے ہی لوگ اس کے خلاف بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جی کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ سورہ رحمان پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے میری کوئی آئی سائٹ واپس نہیں آئی. تو میں اس کا نتیجہ پھر یہ نکالتا ہوں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی سائٹ نے جو واپس آنا تھا وہ اپنے اصول پہ آنا تھا، لیکن پھر لوگوں کا قرآن پہ اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک کتاب کی تاثیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے پڑھنے سے فلاں ہونا چاہیے، لیکن کچھ کو ہو رہا ہے کچھ کو نہیں ہو رہا. اگلا سوال ہمارے چیٹ گروپ میں سے ہے، میں تھوڑا سوال کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. سوال یہ ہے، محمد افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بلیمنگ پرسنالٹی ہے انسان کی، وہ دوسرے کو بلیم کرتا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی اس شخصیت کی وجہ سے اس کے اندر کچھ اسپرچل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس پہ جادو اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی تحقیق حدیث یا قرآن میں موجود ہے؟ اس طرح کا سوال ہے. نہیں، بلیم اگر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اوروں کو بلیم وہ کرتا ہے اور اس اوروں کو بلیم کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی نفسیاتی پہلو ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک انسان کی جو کمزوری ہے اس کو ہمیں اس سے کیوں ریلیٹ کیا جائے جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں. یہ ایک سادہ سی کمزوری ہے کہ ہم قصوروار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور وہ جو قصوروار ہم ٹھہراتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم ایبزالو کرنا چاہتے ہیں. اس کی بات بالکل عام ہے. کوئی بھی آپ غلطی کی پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو فوراً ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس پہ پائی جاتی ہے، اس کو سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. لیکن خداوند تعالیٰ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ جب برائی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم میں اگر وہ موجود ہے تو ہم اس سے کیسے دور کر سکتے ہیں. تو میں اس کو اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ یہ جو کسی کو بلیم کرنے کو آپ کسی خاص سیکوینس سے متعلق کریں. اس کو سادہ سی انسان کی کمزوری سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس انسانی کمزوری کو بہرحال ہمت کر کے اور فیس کر کے دور کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیلہ کا. عدیلہ پلیز سوال کیجیے. تھینک یو یاسین صاحب. سوال بس آپ مجھے تھوڑا سا یہ جو آپ نے عطف اور معطوف والی بات کہی تھی اگر اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے سمجھا دیں. یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا سینٹنس ہے جو وہ ہے وہ معطوف علیہ اور وما انزل علی ملکین اس کا معطوف عطف ہو رہا ہے، اس پہ عطف ہو رہا ہے.
تو آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایک بات نہیں کہہ سکتے. دونوں میں میں نے آپ کو مثال دی نا, اس میں مغایرت ہونی چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کھانا کھایا اور میں نے کھانا کھایا, مغایرت تو نہیں نا ہوئی. میں کہوں میں نے کھانا کھایا اور ہاں, تو آپ یہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. جب میں دو یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا, یعنی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جو علمون الناس السحر پہلے ہی آ چکا ہے نا, وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. اب اگر یہ کہنا کہ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور پھر یہ کہا جائے کہ نہیں وہ سحر کے پیچھے پڑ گئے, تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب وہ سحر تو پہلے ہی آ چکا ہے, وہ مزید کیا چیز تھی وہ؟ یعنی جس چیز کے وہ پیچھے پڑے وہ جادو تھا, اور جس چیز کے پیچھے پڑے وہ جادو تھا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ دیکھیں نا, بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وتبعوا سے شروع ہو رہی ہے, اتباع سے شروع ہو رہی ہے. کہ وہ پیچھے پڑ گئے کس کے؟ کہ جو حضرت سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے, اور وہ پیچھے پڑ گئے اس جادو کے کہ جو ہاروت اور ماروت پہ اترا. ہاں ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کو جادو ہاں دو دفعہ کہیں, کیونکہ دیکھیں نا جادو ہے نا, دونوں میں کامن چیز جادو ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, اب سمجھ میں, اب یہ ہو دکھ رہا. سر آپ نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا تھا عطف ماتو, مغایرت, مغایرت کا مطلب ہے وہ فرق غیر سے نکلا. غیر کا کیا مطلب ہے؟ there has to be some جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے فرق ہونا چاہیے. جیسے میں نے اسی مثال دی نا کہ میں نے پانی پیا اور اس کے بعد میں نے میٹھا کھایا, یہ اس کو کہتے ہیں مغایرت. کہ آپ نے پانی پینے کا عمل آپ کا کچھ اور ہے, میٹھا آپ نے کھایا, یہ دو الگ عمل ہے. لیکن اگر میں نے کہا میں نے پانی پیا اور میں نے پانی پیا, کبھی آپ یہ نہیں بولتے نا کہ دونوں ایک طرح کی باتیں کر دیں, ان کو آپس میں عطف اور معطوف میں جوڑ دیں. ہمیشہ عطف اور معطوف میں دو مختلف چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے. یعنی میں کہوں گا کہ میں اسکول گیا اور میں نے اپنا بیگ اٹھایا ہوا تھا, میں اسکول گیا اور میں استاد سے ملا. اگر میں کہوں گا میں اسکول گیا اور میں اسکول گیا, میں استاد سے ملا اور میں استاد سے ملا, تو یہ جب تک اس کے اندر کوئی ندرت, یا تو کوئی ندرت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں استاد سے ملا اور میں استاد سے مل کے میں نے یہ بات کی, چلیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے وہ جادو کے پیچھے پڑے اور وہ جادو کے پیچھے پڑے, تو یہ پھر عطف اور معطوف کی آپس میں مغایرت نہیں رہتی. یہ وہ کہنے کی کوئی, آپ اصطلاحوں کو چھوڑ دیجئے. یہ اصطلاحیں بعض دفعہ انسان کو خام خواہ میں تنگ کرتی ہیں. آپ سمپل یہ دیکھیں کہ یہ دو باتیں آپس میں ایک ہی کیوں ریپیٹ ہو رہی ہیں. نہیں سر, مجھے اصطلاحیں بھی یاد کرنی پڑیں گی جب چلیں وہ آپ کا اپنا شوق ہے. لیکن پہلے دیکھیں حقیقت ہمیشہ سادہ ہوتی ہے, ٹرمز اس کو بھاری بنا دیتی ہے. پہلے سادگی سے حقیقت کو سمجھیں, پھر ٹرم بھی سمجھ لیں. نہیں سر, مجھے سمجھ میں آ گئی بات, تھوڑی سی کنفیوژن تھی اس میں, کلیئر ہو گئی بات. سر یہ پوائنٹ ہے یہ اصلاحی صاحب کا ہے. جی اصلاحی صاحب کا. تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال پھر چیٹ گروپ میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ قرآن کے شروع میں آتی ہے اس کے اندر ہم یہ پاسبلٹی ڈسمس کر دیں کہ وہ دم یا وظیفے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اگر جادو اور وہ علم نہیں ہے پرسیپچوئل سائنسز کا. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عابد صاحب کا. عابد صاحب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ روح کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوتی ہے, اتنا پتا ہے کہ ہم میں ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے. سر عام طور پر جو سورہ نحل کی آیت ہے تو اس کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن سب سر جب اس کا ہم کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو آیت کون سی آیت پڑھی سر سورہ نحل کی وہ دوسری آیت ہے ينزل, جس میں وہ آتا ہے کہ آتا من امر اللہ ينزل. پڑھے نا, آگے پڑھے. یہاں روح جو ہے بتائیں پورا پڑھے نا, ترجمہ بھی پڑھیں اس کا, اگر آپ کے سامنے آ جائے گی بات واضح ہو جائے گی. یس سر. اگر تو وہ الروح ہے, یس سر, تو وہ جبریل مراد ہے وہاں. الروح تو حضرت جبریل کا لقب ہے. یس سر. یہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. ترجمہ پڑھیں. وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے جو خبردار. اچھا دیکھیں روح جو ہے قرآن میں چند مفاہیم کے بارے میں استعمال ہوئی ہے. ایک جیسے فنفخت فیہ من روحی, میں نے اپنی پھونکی, پھونک کے مفہوم میں آ جاتا ہے. روح جو ہے وہ وحی کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو روح کا جو ورڈ ہے
وہ وہی کے لیے بھی آ جاتا ہے. روح کا جو ورڈ جب الف لام کے ساتھ آتا ہے تو حضرت جبریل کے لیے بھی آ جاتا ہے. یہ تینوں پاسبلٹیز ہیں. آپ تینوں ذرا اس آیت پہ رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں کس مفہوم میں آیا. میں تو آپ کو لغوی طور پہ بتا رہا ہوں. جی سر عام طور پر اسی آیت کو وہاں کوٹ کیا جاتا ہے جب ہم روح کی بات کرتے ہیں سر. کہ روح جب ہم اردو میں روح کہتے ہیں نا، یہ عربی میں کہیں استعمال نہیں ہوا. جو اردو کا روح ہے یہ عربی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر روح ہے، یعنی روح جو ہے سول کے مفہوم میں عربی میں نہیں آتا، وہاں نفس استعمال ہوتا ہے. وہ عربی میں روح جو ہے یا وہی کو کہتے ہیں، جیسے یسألونک کا روح میں ہے، یا پھونک کو کہتے ہیں، جس کو آپ بریتھ نہیں کہتے، بلو کرتے ہیں آپ اس کو. وہ فنفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی پھونک پھونکی. اور یا یسألونک عن الروح کے علاوہ جیسے ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور الروح یعنی روح الامین یعنی جبریل اترتے ہیں. یہ ان تین مفاہیم میں آتا ہے. یس سر. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہہ دیجئے اس کو میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 1967 میں ڈویژن آف پرسیپچول اسٹڈیز کریٹ ہوا تھا ورجینیا یونیورسٹی میں، جس میں وہ ری انکارنیشن، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور ایکسٹرا سینسری پرسیپشن پہ کام کر رہے ہیں. ان کے پاس ہزاروں مریضوں کا اور انسانوں کا ڈیٹا موجود ہے جس پہ مستقل ریسرچ چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. بالکل. بس ایک سوال رہ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا روح پازیٹیو ہے اور نفس نیگیٹو؟ ایسے کی بات ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ پہلے یہ سمجھ لینا کہ عربی میں جو روح ہے وہ عربی میں جو روح اردو کا جو روح عربی کا نفس ہے، یہ ایک چیز ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ روح عربی میں بول رہے ہیں کہ اردو میں بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا مطلب زبان کے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے. عربی میں نفس بولا جاتا ہے، وہ نفس وما سواہا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی جو اصل شخصیت ہے وہ اس کے ایک روحانی وجود ہے جو قلب کے اندر پایا جاتا ہے. تو تعبیرات الگ الگ ہیں. تو آپ جب روح بول رہے ہوتے ہیں تو آپ اردو زبان میں بول رہے ہوتے ہیں، تو وہاں روح واقعی اس مفہوم میں ہوتی ہے، اس کو ہم روح کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید جو کہتا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، سورہ واقعہ میں موت کا نقشہ کھینچا گیا نا کہ تم ان کے پاس کھڑے ہوتے ہو اور وہی چیز جو ہے وہ آ کے تمہاری ہنسلی میں پھنس جاتی ہے. تو قرآن وہاں پہ روح کا لفظ استعمال نہیں کرتا اس مفہوم میں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، بہت اچھی محفل تھی آج کی، بہت مزیدار. اور اب ہمارے پاس سارے سوالات مکمل ہو چکے. اب آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ دیجیے پلیز. جی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے پھر کسی اور حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.